व्यूज रात के 1:30 बज गए और मुझे एंजाइटी अटैक आ रहा है और मैं ये अनाउंस करके अपनी तकलीफ ख़त्म करना चाहता हूँ कि मैं आइंदा कोई यूट्यूब का काम नहीं कर रहा। ये मेरी आखिरी वीडियो है और मैं हक सच की बात आइंदा नहीं करूँगा। मेरे लिए मेरी ज़िंदगी ज़्यादा अजीज़ है। मैं इस टेंशन को ख़त्म करना चाहता हूँ। मैं थोड़ा सा स्टेबल हो जाऊँ, मैं आपको तफसील से बताता हूँ कि असल मसला क्या है और मैं क्या करने लगा हूँ। मेरी वीडियोस लीक करने की मुझे धमकियाँ दी जा रही हैं कि अब अगर आपने ऐसी वीडियोस बनाई, मैं तो सबसे प्यार करता हूँ। नून लीग, पीपल पार्टी, पीटीआई, सबसे सब पाकिस्तानी है, सब मुसलमान है, मैं सबसे प्यार करता हूँ, सबकी रिस्पेक्ट करता हूँ और सबका वेल विशर हूँ मैं। तो मुझे आप बता रहे हैं कि ये वीडियोस ना बनाएं और बदले में धमकी दे रहे हैं कि आपकी वीडियोस लीक कर देंगे हम। पता नहीं मेरी कौन सी वीडियोस इनके हाथ लग गई हैं जो ये लीक कर देंगे। और एक तो आगे गंदी गालियां देना शुरू हो गया इस्तेकाम का, वो गंदी गालियां देना मुझे आगे शुरू हो गया। और मेरा दोस्त वीडियोस पहले कहते हैं जी इस किस्म की वीडियोस ना बनाया करें आप, सियासी हक की बात करना पूरा पाकिस्तान कर रहा है, ये जुबैर अकेला कर रहा है। पहले मुझे मना किया गया, फिर मुझे धमकियां, फिर गालियां गंदी, फिर वीडियोस लीक करने की। पता नहीं, मुझे तो अब ये नहीं समझ आ रहा कैसी वीडियोस उनके हाथ चढ़ गई हैं मेरी। ये वीडियोस के थ्रू भी पूरा मुल्क कंट्रोल हो रहा है ना। जजों की वीडियोस बनाई हुई हैं इन्होंने, सियासतदानों की बनाई हुई हैं, जिसको करना हो तो उसको वीडियो लीक करने की धमकी दे दी। ये तो पुरानी चीजें चल रही हैं। मेरी वीडियोस, मैं भी इतना बड़ा बंदा बन गया हूं, मेरी वीडियोस भी अब मार्केट में आएंगी क्योंकि मुझे कमेंट्स में धमकियां मिल रही हैं कि आपकी वीडियोस लीक करेंगे। तो उस पर मैंने कहा यार कर दो जो अल्लाह का हुक्म। अभी वो वीडियोस आएंगी, फिर आप भी देखें। गालियां भी देना शुरू हो गए उसके बाद। मैंने कहा यार जो दिल करता है करो। उसके बाद अब गालियां देना शुरू हो गई है। उस दिन जनाजे पे गया हूं तो एक बंदा मुझे गालियां देना शुरू हो गया। 8-10 बंदे मुझसे लड़ने के लिए तैयार हो गए थे और मैंने वहां जाके मरियम बीबी को डिफेंड किया था और औरत ज़ात को मैं जाकर डिफेंड करके आया हूँ। और लड़ाई के बहुत ज़्यादा चांसेस थे, लेकिन मैंने कहा कि आइंदा अगर इस माइक पे किसी ने कोई गलत बात की औरत के बारे में तो उसे मैं मारूंगा। इतना ज़्यादा मैं आपको ये समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि मेरी इंटेंशंस कभी भी पीटीआई सिर्फ नहीं रही, मुस्लिम उम्मा और पाकिस्तानी रहे हैं और आखिरत रही। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। लाखों करोड़ों दुरूद नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर और उनके आल पर। निसार मैं तेरी गलियों के ए वतन के जहां, चली है रस्म के ना कोई सर उठा के चले। निकले जो चाहने वाला तवाफ को, लेकिन नज़र झुका के चले, जिस्म जान बचा के चले। व्यूअर्स, ये मेरी ज़िंदगी की यूट्यूब पे लास्ट वीडियो है और ये काफ़ी लंबी होगी, लेकिन मैं आप सब प्यार करने वालों से ये रिक्वेस्ट करता हूँ, एक्सपेक्ट करता हूँ कि आप प्लीज़ ये सारी वीडियो देखें, क्योंकि मेरे प्यार करने वाले, चाहने वाले भाई, रिश्तेदार, सब लोग मुझे बहुत अच्छी कंपनी अल्लाह ताला ने दी है और सब बहुत ज़्यादा प्यार और मोहब्बत करते हैं और मैं उन सब को किसी तकलीफ़ में नहीं डालना चाहता आधी बात उनको सुना के। और हर बंदे को अलग अलग एक्सप्लेन करना भी मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल है। तो अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। इस वीडियो में मैं ये बताना चाहता हूँ कि मैं ये काम यूट्यूब का क्यों छोड़ रहा हूँ और मैंने क्या क्या करना था, प्लान्स, गोल्स मेरे क्या क्या थे और क्या क्या वजह बनी इस काम को छोड़ने में। तो 4 स्टेप्स में कोशिश करूँगा अपनी बात को समराइज़ करूँ और ज़्यादा टाइम आप लोगों का भी ज़ाया ना हो, और लेकिन आपने ये वीडियो पूरी देखनी है। सबसे पहले तो मैंने 35 साल मैंने कोई काम नहीं किया और मैंने किसी चीज़ को लाइफ में सीरियस नहीं लिया। और मैं जॉब्स पे भी जब जाता था तो कुछ अर्सा काम करने के बाद छोड़ देता था और एक बहुत ही लग्जरी लाइफ मैंने, क्योंकि मैं अकेला बैठा हूँ घर में, तो मैंने बहुत लग्जरी लाइफ गुजारी है। इस चीज़ को मैं एडमिट करता हूँ और अल्लाह करे कि अल्लाह ताला सब की दुनिया और आखिरत संवारे। तो मैंने अभी तक बहुत अच्छी ज़िंदगी गुजारी थी जब से मैंने ये यूट्यूब का काम नहीं शुरू किया। ये यूट्यूब का काम क्यों शुरू किया, मैंने यूथ में कुछ सोशल मीडिया की बहुत ज़्यादा देखा कि इन्फ्लुएंस हुए लोगों की ज़िंदगियों में इन्फ्लुएंस है सोशल मीडिया का। तो उसमें मैंने कुछ लड़कों की बातें सुनी, तो कुछ लड़कों को मैंने मशवरे दिए। ये मैंने पहली वीडियो में ये बात बताई हुई है। लड़कों को जब मैंने मशवरे दिए तो उनमें से कुछ लड़कों ने कहा कि ये सारे फजूल मशवरे हैं और वो सब कुछ मैंने बताया हुआ पहली वीडियो में। तकरीबन 10 महीने पहले मैंने पहली वीडियो रिकॉर्ड की थी।
تو میں نے ان سے کہا کہ چلے میں آپ کو یہ جو بھی آپ کہہ رہے ہیں نا کہ امپاسبل ہے، کیونکہ میرے ذہن میں یوتھ موٹیویشن تھی، میں نے کہا چلو انہیں وہ کچھ کر کے دکھاتے ہیں جو یہ سمجھتے ہیں کہ ناممکن ہے، اور الحمدللہ میں نے اپنا گول اچیو کیا جو میں سوچ رہا تھا۔ تو لڑکا بیچ میں سے ایک بولتا ہے، کیونکہ ابھی سارے یوٹیوبرز میرے دوست ہیں، ایک ایک کر میں نام لوں گا تو ویڈیو بہت لمبی ہو جائے گی، تو انہیں میں نے کہا یار مجھے یہ بتاؤ، اچھا میں یوتھ کو کیوں اپنے ساتھ جوڑنا چاہ رہا تھا یہ بھی میں ڈسکلوز نہیں کر رہا تھا، کیونکہ بچوں کو جب پتہ چل جائے نا کہ یار یہ تو اس لیے کام کر رہا ہے، مقصد اس کا یہ ہے، تو پھر وہ آپ کی طرف اٹریکٹ نہیں ہوتے، پھر آپ سے وہ بھاگتے ہیں۔ جیسے ایک لطیفہ میرے ذہن میں آ گیا کہ ایک بادشاہ کہتا ہے میرے 2 بیٹوں کو جو پڑھا دے گا نا، پڑھائے گا تو میں اس کو نا منہ مانگا انعام دوں گا، لیکن اگر کوئی بندہ دعویٰ کرنے کے باوجود میرے بیٹوں کو نہ پڑھا سکا تو اس کو میں سر کٹوا دوں گا۔ تو بہت لوگ آئے، بہت لوگوں کے اس نے سر کٹوائے، تو ایک بندہ آیا بہت تیز تھا، وہ کہتا جی میں پڑھاتا ہوں۔ تو بادشاہ نے کہا سوچ لیے جی۔ وہ آگے کہتا ہے کہ جی خیر شارٹ کرتا ہوں، وہ کہتا ہے کہ بچے جب آئے تو بچوں کے ساتھ نا وہ کرکٹ کھیلنا شروع ہوگا، کرکٹ کھیلتے کھیلتے نا وہ کہتا ہے یہ دیکھو یہ ایک بال، یہ دیکھو یہ دوسری بال، یہ دیکھو یہ تیسری بال۔ تو بچے نا کھیل بھی رہے اور ساتھ ساتھ پڑھ بھی رہے۔ بادشاہ بڑا خوش ہوا، یار میرے بچے بڑے نکمے تھے، پڑھنا شروع ہو گئے اور بڑے ڈھیڑ تھے۔ تو میں اپنے جو نئی نسل ہے اس کو نہیں کہہ رہا، میں تو ایک لطیفہ سنا رہا ہوں۔ تو جب بچوں نے دیکھا نا، ایک کے ذہن میں آ گیا کہ یار یہ تو مطلب گنتی سکھا رہا ہے ہمیں، تو وہ دوسرے کہتا ہے اوئے ابھی آگے اور بالے نہ گنی، یہ جو ہے نا ہمیں پڑھانا چاہ رہا ہے۔ تو اس نے کیونکہ دیکھ لیا تھا کہ یہ چیلنج لینے آیا تھا اور اس کو کسی نے بتا بھی دیا، تو اس کے بعد 1 2 3 تو انہوں نے سیکھ لیا۔ بادشاہ کے دیکھتے دیکھتے تو 4 5 پہ وہ اڑ گئے اور انہوں نے کیا، اور بادشاہ نے پکڑ کے اس کا بھی سر قلم کر دیا۔ تو یہ بات ہے، یہ میں بار بار یہ بات نہیں کر رہا تھا کہ میں یوتھ موٹیویشن کے لیے کام کرنا چاہ رہا ہوں، لیکن میں نے کہا یار انہیں وہ کر کے دکھاؤں جو یہ ناممکن سمجھتے ہیں۔ اس میں سب سے پہلے میں نے لڑکوں سے پوچھا کہ یار انہیں کون سی چیز ناممکن لگتی ہے وہ میں کر کے دکھاتا ہوں، تو انہوں نے کہا کہ ٹک ٹاک فیس بک پہ تو کام چل جاتا ہے، یوٹیوب پہ نہیں چلتا۔ تو میں لڑکوں سے میں نے کہا یار چلو میں یوٹیوب پہ آپ کو نا کیا کر کے دکھاؤں کہ آپ بہت زیادہ آپ کے لیے امپاسبل ہے۔ تو انہوں نے کہا کہ آپ بھائی دین کے لحاظ سے ٹھیک ہے نا، سمجھیں آپ بات کو کہ دین کے بغیر کہہ رہے تھے کہ کام نہیں چلتا، میوزک کے بغیر کام نہیں چلتا، ٹھیک ہے، دین دکھا کے کام نہیں چلتا، اور یہی کوئی لڑکیاں شڑکیاں یہ وہ ان کو ٹرولنگ جھوٹ غیبت یہ ساری چیزیں، تو ان چیزوں کے بغیر نا کام نہیں چلتا۔ تو میں نے ان کو کہا یار کہ یوٹیوب پہ کام کر کے دکھاتا ہوں آپ کو، اور انشاءاللہ جھوٹ بھی نہیں ہوگا، غیبت، گانے، میوزک، لڑکیاں یہ ساری چیزیں نہیں ہوں گی، اور انشاءاللہ کام بھی چلے گا، ٹھیک ہے۔ تو لڑکے بڑے حیران تو نہیں ہوئے، انہوں نے کہا یہ کر ہی نہیں سکتا۔ تو وہ کہتے ہیں کہ اگر یہ جو تم باتیں کر رہے ہو نا، اور خاص طور پہ تمہاری جیسی شکل ہے بھائی، یہ داڑھی اور یہ ساری دین کی باتیں کرنی، تو تمہارا تو 6 مہینے میں 1 سال میں تم 1000 سبسکرائبرز نکال سکتے ہو، کیونکہ 1000 پہ یوٹیوب چینل مونیٹائز ہوتا ہے۔ میں نے کہا جاؤ میں تمہیں 1 لاکھ سبسکرائبرز 10,000 سبسکرائبرز شروع میں نے بتایا کر کے دکھاتا ہوں، اور بغیر گناہ کے، بغیر ایک کہتا ہے میوزک نہیں لگائیں گے تو آپ کا کام چلے گا ہی نہیں۔ میں نے کہا یار 100 دفعہ نہ چلے، میں نے میوزک نہیں لگانا، کیونکہ میں اب ایسے ہی پریکٹیکلی ایسے ہی دین کی بات کر سکتا ہوں نا ان کے ساتھ۔ تو وہ جی ہمارا چیلنج لگ گیا، اور میں ادھر اپنا اچھا شروع میں میرے ذہن میں یہ تھا کہ میں بڑا گھوموں پھروں گا، میں بڑا عیاش بندہ تھا، میں نے کہا میں ناردرن ایریاز میں ٹھنڈک میں گھوموں گا، کیونکہ مجھے تھوڑا سا پرابلم ہے مجھے ہائپر تھائرائڈزم کا۔ تو میں نے کہا کہ میں آگے ناردرن ایریاز میں گھوم پھر بھی لوں گا، پیزے زنگر وغیرہ یہ وہ کھانا پینا بھی ٹائٹ رکھوں گا، اور عیاشی میں اپنی ساری زندگی گزاروں گا۔ ٹھیک ہے جی، چیلنج لگ گیا۔ اب میں اپنے کزن جو کراچی میں ہے عامر، اس سے میں بات کر رہا تھا، تو اس سے کچھ مشورے لے رہا تھا، تو اسے میں نے کہا یار یوں میں یوٹیوب چینل شروع کر رہا ہوں اور مجھے تھوڑا سا گائیڈ کر دو۔ تو وہ مجھے بار بار کہے کہ نہیں تو نے جو پلان بنایا اس کو چھوڑ، تو ایڈونچر ود زبیر کے نام سے نا کام شروع کر، کیونکہ نئی یوتھ جو ہے یہ ایڈونچر لور بہت زیادہ ہے، لائک بیئر گرلز۔ تو وہ ویسے بھی میرا کریز تھا بیئر گرلز، وہ حرام کھاتا ہے اور اپنی جان پہ ظلم کرتا تھا، تو یہ 2 چیزیں ہمیں اللہ تعالیٰ نے منع کی ہیں۔ باقی تو اس کا کانٹینٹ بہت اچھا تھا کہ کیسے آپ نیچر کے قریب جا کے سروائیو کر سکتے ہیں۔ تو میں نے اس کو
بتایا جب اپنا تو اس نے کہا ایڈونچر ود زبیر شروع کرو نا. مجھے شروع میں اس کی بات سمجھ نہ آئی اور میں اس کو برا کہہ رہا ہوں, تو میری بات نہیں سن رہا اور اپنی بنوائی جا رہا ہے اور یوں. تو جب میں نے اس کی بات کو کلک کیا نا, تو میں نے اس کو کہا چل یار میں سمجھ گیا ہوں اور میں یہی کرتا ہوں اسی میں, مطلب ایڈونچر ٹورنگ کے یہ بہت نیکسٹ لیول کنٹینٹ ہے. اور ابھی میں بتا رہا ہوں کہ ابھی اگر میں اس کنٹینٹ پہ اگر اپنے کام کرتا نا تو میرے لیے 1,00,000 سبسکرائبرز کچھ بھی نہیں تھا, کیونکہ پوری دنیا ایڈونچر لور ہے. اور جو میں نے پلان بنایا ہوا تھا کہ ایک بندہ خطرناک جنگلوں میں, پہاڑوں میں, برفوں میں جا کے سروائیول ٹورز کرتا ہے اور 2-2 4-4 دن کے, اور وہاں پہ ہی شکار کر کے نیچرل ریسورسز پہ کھانے کے لیے کچھ چیز شکار کرتا ہے اور وہاں پہ ہی لکڑیاں کاٹ کے ان کے اوپر پکاتا ہے اور وہاں پہ ہی کیمپنگ کرتا ہے رات کو, سروائیول کیمپنگ نیچر بیسڈ. تو یہ بہت بڑا کنٹینٹ ہے نیکسٹ لیول, مطلب پاکستانی بیئر گرلز جیسے ہوتا ہے. تو یہ میرے ذہن میں تھا اور میں نے کہا یار یہ تو واقعی میں جب میں نے کلک کی نا بات, میں نے کہا یار یہ تو واقعی بہت بڑا کنٹینٹ ہے اور یہ اگر میں کروں تو نیکسٹ لیول ہو جائے گا. میں 1-2 لاکھ سبسکرائبرز 1 ملین بھی اس کے لیے کچھ نہیں ہے. اور اس کے لیے میں نے آپ کو بتایا کہ میں نے ایک ایڈونچر کار بھی اپنی میران میں تیار کی. تو یہ سب کچھ میں یوتھ موٹیویشن بیسڈ کرنا چاہ رہا تھا. اچھا شروع میں چیلنج لے لیتا ہوں لڑکوں کو حیران کرنے کے لیے 10,000 سبسکرائبرز کا, کیونکہ شروع میں ہی اگر میں 1 ملین کا چیلنج لے لیتا تو لڑکوں کو, کیونکہ ساتھ ساتھ گائیڈ کرنا تھا, تو لڑکوں کو سمجھ بھی نہ آتی کہ یار یہ کیسے کر رہا ہے. یہ ایک ایجوکیشنل سیٹ آف ایجوکیشنل ویڈیوز ہو جاتا نا, یہ ریئلٹی شوز بن جاتے, یہ ایجوکیشنل ویڈیوز بن جاتی یوٹیوب کی. اسٹرگل کی ایک ڈیفینیشن بن جاتی, یہ جو میرے 6 منتھس تھے. تو یہ کچھ ایسا سین بنانے میں کی میں کوشش کر رہا تھا. اور یوٹیوب پہ یوٹیوب ہی کیوں, اس وجہ سے کہ یوٹیوب, لڑکے یہ کہہ رہے تھے کہ یوٹیوب سب سے سلو پلیٹ فارم ہے, یوٹیوب پہ تو کامیاب ہونا بہت زیادہ مشکل ہے. ٹک ٹاک فیس بک پہ پھر آسان ہے, یوٹیوب پہ بہت. میں نے کہا یار جاؤ یوٹیوب پہ کرتا ہوں میں کہا, میوزک کے بغیر کام نہیں کر سکتا, چلو میوزک کے بغیر کروں گا, جاؤ یوٹیوب پہ کروں گا. 1,000 سبسکرائبرز نہیں ہو سکتے, میں 10,000, 1,00,000, 1 ملین کروں گا, جاؤ. مطلب ان کو انگیج کرنے کی کوشش کر. اب آپ بات سمجھ رہے ہیں نا. اور یوٹیوب کس وجہ سے چنی کہ مطلب میں امیزون پہ بھی کام کر سکتا تھا, کوئی فزیکل بزنس بھی کر سکتا تھا. یوٹیوب کو میں نے اس لیے چوز کیا کہ اس میں اپنی سٹرگل ساتھ ساتھ ویڈیوز کی صورت میں دکھا بھی سکوں گا اور لوگ دیکھتے رہیں گے, ایک سٹرگل کی ڈیفینیشن بن جائے گی. اچھا اس میں ایک اور موٹیویشن کی بہت بڑی بات ہے, مجھے لڑکے بھی میرے ساتھ لڑتے ہیں کہ یار یہ کیا یوتھ موٹیویشن لگے ہوئے, کہ ایک بندے کے پاس پڑھائی بھی نہیں ہے یوٹیوب کی, اس کے پاس ایکسپیرینس بھی نہیں ہے, اس کے پاس پیسہ بھی نہیں ہے, اس کا باپ کوئی اتنا نامی گرامی بندہ بھی نہیں تھا کہ جس طرح آج کو کہہ دینا کہ بلاول بھٹو کہہ دے کہ میں یوٹیوب چینل کھول رہا ہوں, یا مریم بی بی کہہ دیں, یا عمران خان اناؤنس کر دے کہ میرا بیٹا یوٹیوب چینل کھول رہا ہے, تو وہ ایک دم سے پہلے ہی دن جس ملین ویوز میں اس کے سبسکرائبرز یا فالوورز ہو جائیں گے. تو میرا باپ بھی اتنا کوئی نامی گرامی بندہ نہیں تھا, میرے پاس یہ وہ سب چیزیں میرے پاس نہیں تھیں جو ایک غریب لڑکے کے پاس ہوں. مطلب میرے پاس سب کچھ وہی تھا جو ایک غریب لڑکے کے پاس ہوگا, بلکہ میرا موبائل بھی آپ آگے دیکھیں تو 15,000 کا میرا موبائل ہے جس پہ میں یہ کام کر رہا ہوں. تو میں لڑکوں کو صرف یہ بتانا چاہ رہا تھا کہ آپ کے پاس وہ سب کچھ ہے جو میرے پاس کم ہی ہوگا آپ سے, لیکن میں آپ کو کامیاب ہو کے دکھا رہا ہوں. ایک سٹرگل میں اپنی یوٹیوب پہ چڑھا رہا ہوں, اس کو آپ دیکھ کے صرف موٹیویٹ ہو جائیں. کرنے کو تو میں اور بھی بہت سے کام کر سکتا تھا, لیکن یوٹیوب پہ میں اس کو ساتھ ساتھ بتا بھی رہا تھا نا, خود بخود آٹومیٹیکلی میرے سٹرگل ویڈیوز کی صورت میں لڑکوں کو ملتی رہتی. سوری مائک گر گیا. تو اس لیے میں نے یوٹیوب کو چوز کیا. اچھا شروع میں چیلنج لگ گیا جی, میں نے اپنی سٹرگل شروع کر دی, اور میں ساتھ ساتھ سبسکرپشن بھی لوگوں سے مانگ رہا تھا. میں نے اپنے سارے دوستوں اور رشتہ داروں سے سب سے میں نے سبسکرپشن مانگی, اور الحمدللہ انہوں نے سبسکرائب کیا. تو میں نے کہا یار جب میرے اپنے لوگ جوڑ رہے ہیں مجھ سے, تو میں نے کیوں نہ ان کو آگے سے میں ریوارڈ یہ دوں کہ میں یوتھ کے نیو جنریشن کے لیے میں کام کروں, کیونکہ یہ تو میرے سارے اپنے لوگ ہیں.
ان کا تو میں نقصان ذرا برابر بھی نہیں کر سکتا. کتنے بیچ میں غریب تھے, میں ان کو کیا بتاؤں کہ میں یہ پیزے کھا رہا ہوں, زنگر کھا رہا ہوں, میں یہ بی بی کے نام کسی برانڈ کا نہیں لیتا, میں یہ پلیٹرز کھا رہا ہوں اور دم پخت کھا رہا ہوں, میں ان کو یہ بتاتا. تو کتنے غریب لوگ تھے, تو وہ بیچارے گھر میں بیٹھ کے دیکھ رہے ہوتے کہ یار یہ مطلب غربت کا مذاق تو نہیں اڑانا تھا نا. تو پھر میں نے سوچا یار یہ تو میں پھنس گیا ہوں. میں تو اب کوئی کنٹینٹ, کیونکہ 90% کنٹینٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے روک دیا تھا کہ میں نہیں بناؤں گا. یہ میں پابند ہو گیا تھا. بہت زیادہ لمیٹڈ کنٹینٹ تھا میرے پاس جو میں صرف بنا سکتا تھا اور جس میں رہ کے میں نے کامیاب ہونا تھا. کیونکہ یہ ساری غلاظت کے بغیر بچے یہ سوچتے ہیں کہ سوشل میڈیا نہیں چل سکتا. ٹھیک ہے, گانوں فلموں کے اور عورتیں دکھانا اور یہ سارے جھوٹ گالیاں اور یہ سارا نیگیٹو کنٹینٹ کے بغیر, جھوٹ کے بغیر سوشل میڈیا نہیں چل سکتا. اور وہ تو میں نے شروع میں ہی اپنے ہاتھ باندھ دیے 90%. اب باقی کے جو 10% ہے وہ بھی میں نہیں دکھا سکتا تھا, کیونکہ میں یہ نہیں چاہتا تھا کہ میں غریب لوگوں کو جلاؤں کہ میں میں نے آج تک فوڈ ولاگ نہیں بنایا. میں نے کتنی جگہوں پہ جا کے زنگر اور پیزے کھائے ہیں اور پلیٹرز کھائے ہیں, میں نے ان کا ولاگ نہیں بنایا. کتنی جگہوں پہ جا کے میں نے مہنگے مہنگے کھانے کھائے ہیں, دوست دعوت کرتے ہیں, رشتہ دار کرتے ہیں, میں نے کبھی اس کا ولاگ بنا کے یوٹیوب پہ اپلوڈ نہیں کیا کہ میں غریب لوگوں کو جلانا نہیں چاہتا تھا. تو وہ کنٹینٹ بھی ختم ہو گیا. یا اللہ اب کرنا کیا ہے, اب دین بھی نہیں بتانا ڈائریکٹلی, کیونکہ میں عالم نہیں ہوں. میں اتنا ہی دین بتا سکتا ہوں اور میں نے بتایا الحمدللہ جتنا مجھے پتا تھا. میں عالم اگر ہوتا تو میں پورا دین بتاتا. مجھے پتہ ہی نہیں ہے, دین میں بھی میرا نہیں اتنا زیادہ وقت گزرا, تو دین بھی میں نہیں بتا سکتا. مورلی مجھے دین پہ نہیں بات کرنی چاہیے اتنی, اور میں نے بہت زیادہ کی اور لوگوں نے اس کو برا بھی کہا, کیونکہ دین بتانا صرف علماء کا کام ہے, مفتیان کرام کا کام ہے. لیکن جتنا مجھے پتا میں نے اتنا بتایا. تو میرے پاس کنٹینٹ ہی نہیں تھا کہ جو میں ڈالوں. میں نے خود ہی اپنے ہاتھ سارے باندھ دیے تھے اور ٹارگٹ بہت زیادہ بڑا تھا کہ میں نے 10,000 سبسکرائبرز کرنے ہیں, 1 لاکھ کرنے ہیں, 1 ملین کرنے. ایکسکیوز می. اب جی چیلنج تو لگ گیا, کام شروع کر دیا. الحمدللہ شروع کی ویڈیوز پہ میرے بہت زیادہ ویوز آئے. اور پہلی غلطی میری یہاں سے ہوئی کہ اب میں کھل کے بات کر رہا ہوں اور میں بہت بڑا رسک لے رہا ہوں. پہلی غلطی میں نے جو کی, اور اس سے پہلے میں یہ کلیئر کر دوں کہ وی لو اور آرمی, ہم پاک فوج سے پیار کرتے ہیں اور وہ ہمارے محافظ ہیں, اور ہم ان کے لیے ہم جان بھی دیں تو کم ہے, کیونکہ وہ لوگ ہمارے لیے پوری زندگیاں اپنی دے کے ملک کی حفاظت کرتے ہیں, اور ہمیں انہیں سے پیار کرنا ہے اور انہیں سپورٹ کرنا ہے. ٹھیک ہے, تو یہ میں بتا دوں. اور میں نے کبھی بھی, میری یہ انٹینشنز نہیں ہوئی کہ میں اپنی حکومت یا اپنے اداروں یا کسی بھی ان کے خلاف میں وہ نہ کروں. اور ہمیں ان سے میں یہی سب کو لیسن دینے کی کوشش کرتا ہوں کہ ہم نے اپنے اداروں سے اور اپنے گورنمنٹ سے اور پاک فوج سے ہم نے پیار کرنا ہے, اور ان کے ساتھ ہم نے مل کے چلنا ہے, ان کے پیچھے پیچھے چلنا ہے. ٹھیک ہے, تو کبھی بھی میری یہ انٹینشنز نہیں ہوئی. میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کے کہتا ہوں کہ میری کبھی بھی نیگیٹو انٹینشن نہیں ہوتی بات کرنے میں. مقصد میرا صرف اللہ ہوتا ہے, اور اللہ تعالیٰ کا یہی حکم ہے کہ آپ نے اپنی ریاست کے تابع رہنا ہے. ٹھیک ہے, اگر کوئی بات نہیں مان رہے, گورنمنٹ نہیں مان رہی, تو آپ پرامن احتجاج کریں, اور پوری دنیا میں یہ ہوتا ہے. تو پہلی جو ابھی تک مجھے بہت زیادہ میری ویڈیوز پہ میں ویوز آ رہے تھے, اور ایک قسم کی آپ سمجھیں کہ کامیابی ہے یوٹیوب میں, وہ بھی میں ویوز آ رہے تھے. الحمدللہ بہت اچھا جا رہا تھا کام. اچھا, میں نے اب آپ کو بتایا نا کہ میں نے سارے اپنے ہاتھ باندھے ہوئے تھے, تو میں بہت کم 1% سے بھی کم میں کنٹینٹ بنا سکتا تھا. تو اس چیز میں بہت زیادہ پریشان تھا. لیکن میں نے کہا کہ انشاءاللہ میں لڑکوں کو یہ ثابت کر کے دکھاؤں گا کہ انشاءاللہ اچھے پازیٹیو کنٹینٹ کے ساتھ سٹرگل کر کے اور اللہ سے مانگ کے آپ کامیاب ہو سکتے ہیں. اور میں پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن دے رہا تھا ان کو, کامیاب ہو کے دکھا کے کہ یہ 6 مہینے پہلے میں نے کام شروع کیا, اور یہ 6 مہینے کی سٹرگل کے بعد یہ میں کامیاب ہو گیا ہوں. یہ ایک تھا ریئلٹی شو اور ریئل کنٹینٹ. تو اس میں نے جو
اچھا آپ کو تھوڑا سا اور لمبا کر کے بتاتا ہوں کہ پہلی ویڈیو میں نے بنائی اس میں نے اپنا سارا بتایا، اور میں آپ کو ریکمینڈ کرتا ہوں پلیز آپ میری شروع کی ویڈیوز لازمی دیکھیں. پہلی ویڈیو تو بہت لازمی دیکھیں، دوسری بھی دیکھیں، تیسری چوتھی جو میری ہیں فرسٹ سیکنڈ تھرڈ ویڈیو جو 10 مہینے پہلے میں نے اپلوڈ کی تھی، کیونکہ وہ پیور یوتھ موٹیویشن کے لیے بنی تھی. اب یوتھ موٹیویشن بندہ بار بار سمجھاوے نا تو وہ بچے بھی پھر بھاگ جاتے ہیں، جو میں نے آپ کو بادشاہ والا لطیفہ سنایا. تو پہلی ویڈیو میں تو چلو میں نے یہ سارا ایم اپنا بتایا اور میں کیا کرنے لگا ہوں اور میرا گول کیا ہے، سب کچھ اپنا بتایا. انٹروڈکشنل ویڈیو تھی میری. اس کے آگے میں نا لڑکوں میں سے وہ شرم نکالنا چاہتا تھا کہ بھائی گناہ میں شرم ہے، گناہ سے نفرت کرنی ہے ہم نے، گناہ میں شرم کھانی ہے اور گناہ سے بھاگنا ہے. باقی کسی چیز میں شرم نہیں ہے جس میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر شرمانے منع نہیں کیا تو اس میں کس چیز کی شرم ہے. تو میں نے پہلی ویڈیو جو بنائی اس میں نے منہ بھی نہیں دھویا ہوا تھا، اور تہجد کے وقت میں نے الارم جب لگایا ہوا تھا، رمضان کا مہینہ تھا، تو 3 بجے میں نے پہلی ویڈیو بنائی، 3-4 بجے، اور اس میں نے بتایا، منہ بھی نہیں دھویا ہوا تھا، اور میں اپنے اوپر کیمرہ لگا کے یوں بتا رہا تھا کہ ہم نے مسلمان نوجوان نے صبح جاگنا ہے تہجد کے وقت. ہماری صبح 7-8 بجے آفس سکول ٹائمنگ میں نہیں ہوتی، ہماری صبح ہوتی ہے تہجد کے وقت، اور اس وقت اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آتے ہیں اینڈ سو آن. میں نے سب کچھ بتایا اس میں. پھر میں نے یہ بھی بتایا کہ ہم کیسے تہجد سے بڑی پرابلم مجھے بھی بنتی تھی اور اس کو میں نے سارٹ آؤٹ کیا ہے کہ تہجد سے لے کر فجر تک 1-1.5 گھنٹہ ہوتا ہے، تو ہم کیسے اس ٹائم میں جاگیں، کیا کریں ہم اس میں. تو اس میں میں نے بتایا کہ قرآن پاک کی تلاوت ہم کر سکتے ہیں، اذکار کر سکتے ہیں، کیونکہ یہ چیزیں ہم ریسٹ آف دا ڈے ہمیں ٹائم نہیں ملتا یہ کام کرنے کے لیے، تو ہم قرآن پاک تھوڑا پڑھ لیں، تھوڑے اذکار کر لیں، دعائیں مانگ لیں. یہ تینوں چیزیں بہت ضروری تھی کیونکہ اللہ تعالیٰ پہلے آسمان پہ آئے ہوتے. پھر اس کے بعد میں نے پہلی ویڈیو میں ایکسرسائز بتا دی کہ یہ روٹین ہماری ہونی چاہیے، حالانکہ میری وہ روٹین نہیں تھی، میری تہجد کے ٹائم جاگنے کی روٹین نہیں تھی. پھر 5 نمازوں کا بتایا، اور پھر رات کو جلدی سونے کا بتایا. ہمارے محلے میں درس قرآن ہوتا ہے، اور ہر محلے میں ہر مسجد میں ہوتا ہوگا، تو قاری صاحب کے جو درس قرآن دے رہے ہیں اپنے اپنے محلوں میں وہ بھی آپ سنا کریں اور رات کو جلدی سویا کریں. یہ بھی میں نے بتایا اور میں نے سب کچھ. تو وہ ویڈیوز پلیز آپ لازمی دیکھیں. اچھا 10,000 سبسکرائبرز کا چیلنج لگ گیا جی. اس کے بعد اگلا وہ چیلنج جیتنے کے بعد میں نے 100,000 کا لگانا تھا، پھر میں نے 1 ملین کا لگانا تھا. تو اس میں سب سے پہلے مجھے ایک چلتا پھرتا آفس چاہیے تھا اور ایک چلتی پھرتی ریزیڈنس ہوٹل روم چاہیے تھا کہ مجھے 5-10 منٹ کے کام کے لیے کسی اور شہر میں اگر میں کام کر رہا ہوں تو مجھے واپس نہ آنا پڑے اپنے ٹیکسلا آفس میں، کہ میں آفس میں 5-10 منٹ کا کام کرنے کے لیے بھاگتا ہوا واپس آ رہا ہوں. میرا آفس میرے ساتھ ساتھ پورے پاکستان میں ٹریول کرے، ادھر سے میرا ٹائم بچے اور اسی ٹائم میں تھوڑا اور کام کر لوں. کام بھی میں آپ کو بتاتا ہوں بہت عجیب میں نے شروع کر دی تھی. دوسرے نمبر پہ آؤٹ آف دا سٹی اگر مجھے ہوٹل روم اویلیبل نہ ہو، کیونکہ ایڈونچر ولاگنگ تو ساری پہاڑوں جنگلوں اور برفوں میں، اور وہ بھی خطرناک ایریاز میں ہوتی ہے، وہاں پہ کہاں پہ چائے یا کھانا ملتا ہے، سالن روٹی ملتی ہے، اور میں تو دیسی خوراکیں کھانے کا شوقین ہوں. تو وہاں پہ ہوٹل روم سونے کے لیے اویلیبل نہیں ہوتا، اور اس کو سرچ کرنا بہت زیادہ تکلیف دہ بات ہے، بے معنی باتیں ہیں یہ. تو میں نے کہا میرا ہوٹل روم، میرا کھانا پینا فریش، اور میرا آفس میرے ساتھ ساتھ ٹریول کرتا جائے پورے پاکستان میں، اور میں کمپین کے لیے نکلوں یا ایڈونچر ٹورنگ کے لیے، میرا گھر اور آفس میرے ساتھ ساتھ ٹریول کرے، اور الحمدللہ اس گاڑی میں پوری زندگی رہ بھی سکتا ہوں. تو وہ میں نے گاڑی کو اپنے ماڈیفائی کیا. تو اتنی مہنگی گاڑی جو مجھے ضرورت تھی، میرا ٹارگٹ تھا، تو وہ مجھے کہاں سے ملے گی، یہ اب الگ پریشانی کی بات، کیونکہ اس کی پرائسز میں نے چیک کی انٹرنیٹ پہ، کیمپر کار کی جس میں آفس اور ریزیڈنس اور ہوٹل روم اور کھانے پینے سارا، وہ تو 80-90 لاکھ روپے سے اوپر کا جا رہا تھا کام. یا اللہ اب یہ کیا کریں، یہ پیسے کہاں سے لائیں، کیونکہ چلتا پھرتا آفس اور ہوٹل روم مجھے بہت زیادہ ضروری تھا. کیمپر کار 80-90 لاکھ روپے. لیکن اس میں بھی میں نے سوچا کہ یار یوتھ موٹیویشن یہ نہیں ہوگی کہ اگر میں پیسہ خرچ کروں، میں کیا بچوں کو بتاؤں گا کہ پیسہ خرچ کریں اپنے والدین کا سارا. تو اس میں نے یہ سوچا کہ کیوں نہ میں جو ایک قسم کی اسکریپ کار تھی میری مہران، ہم نے لی بھی 2 لاکھ روپے کی تھی، اور
8 سال بعد اس کا تو بالکل ہی ستیہ ناس ہو گیا، اندر سے ساری گلی ہوئی ہے یہ. تو یہ چیزیں میں نے ابھی تک ڈسکلوز نہیں کی تھیں، لیکن اب کیونکہ میں کام ختم کر رہا ہوں تو میں نے کہا چلو کھل کے ہی آپ کو بتاتے ہیں سارا. تو وہ کچھ 1000 روپے کی گاڑی تھی. تو میں نے کہا یار اسی کو اگر میں 80-90 لاکھ تک لے جاؤں نا، مطلب وہ سارے کام یہ کرے، تو یہ بڑا نیکسٹ لیول یوتھ موٹیویشنل آئیڈیا ہوگا. تو میں نے کیا کیا کہ اسی گاڑی کو جا کے نا پہلے دن میں نے اس گاڑی کو جا کے کٹوا دیا آدھا اندر سے. کٹوانے کے بعد وہ ڈینٹر بھی کوئی مجھ سے زیادہ ہی کوئی آؤٹ تھا بندہ تھا، علی، بہت زبردست بندہ ہے، میرا دوست ہے بہت. اب انشاءاللہ میں اس کے لیے بھی ایک بزنس انشاءاللہ سٹارٹ کروں گا. تو اس کے پاس میں گیا تو ہم نے آدھی گاڑی میں نے کٹوا دی اندر سے، اور میں نے کہا یار اس کے اندر مجھے ہوٹل روم پورا چاہیے، اور جس میں 6 فٹ میری سونے کی جگہ ہو، اور بیچ میں خیر وہ تو میرا مسئلہ ہے نا، چائے شائے بنے، الیکٹرک کیٹل چلے، لیپ ٹاپ چارج ہو، موبائل میرا چارج ہو، اور بیچ میں پورا ایک ہوٹل روم کا بیچ میں سسٹم ہو، اور پنکھا اور لائٹ جلے، اور ساری بیسک فیسلٹیز، پانی، بجلی، گیس، وہ بھی ہم نے اس میں ڈالنا تھا. اور یہ میرے اپنے مسئلے تھے. تو میں نے اسے کہا یار مجھے یہ 6 فٹ کا نا ایک روم بیچ میں بنانا ہے، ڈرائیونگ سیٹ کے پیچھے. تو الحمدللہ میں نے اس کو کہا، وہ مجھے بار بار کہنا کہ سوچ لے، میں کاٹنے لگا ہوں، سوچ لے، اس کے بعد یہ گاڑی واپس. میں نے کہا یار کاٹ یار، آدھی کر، ٹھیک ہے. وہ پھر مجھے مکینک کو مارکیٹ کے بھی آگے کہیں کہ یار یہ ہماری بےزتی ہے، یہ کیا کر رہے ہو تم کو، لوگ کہیں گے سمجھانے والا کوئی نہیں ہے. میں نے کہا نہیں، جو میں نے کرنا ہے مجھے پتا ہے، میں اپنے بیاف پہ کر رہا ہوں، کوئی مسئلہ نہیں، آپ پریشان نہ ہو، انشاءاللہ سب ٹھیک ہوگا. پھر کوئی اور آگے سمجھانا شروع کر دے، کیونکہ میں نے آپ کو بتایا میرے جاننے والے دوست بہت، اور سب نے مجھے بہت زیادہ منع کیا کہ یہ نہ کرو. تو میرے ذہن میں تو اللہ معاف کرے جو بات آ جائے نا، تو وہ میں تو سنتا سب کی ہوں اور کرتا اپنی ہوں. کیونکہ جب بندہ کچھ ناکامیوں سے ہی سیکھتا ہے نا، تو میں نے کہا زیادہ کیا ہوگا یار، گاڑی ضائع ہو جائے گی. خیر ڈینٹر نے آخری دفعہ پوچھا کہ یار میں کاٹنے لگا ہوں، اس کے بعد یہ گاڑی واپس نہیں آئے گی، بہت زیادہ خرچہ بھی ہو جائے گا اور واپس بنے گی بھی نہیں ایسے. تو میں نے اس کو کہا یار کاٹ دے سالی کو. تو اس نے ادھر ہی آرا لے کر نا ساری گاڑی آدھی کاٹ دی. گاڑی بیچ میں سے یوں، جب آدھی کٹی نا تو یوں نیچے گر گئی بیچ میں سے. پھر ہم نے ادھر پیسز بنوا کے اس کے بیچ میں لگوائے، فرش لگوائے، اور سارا چھت اور مڈ گارڈ اس کو کہتے ہیں، اور ساری چیزیں ہم نے. ابھی بھی گاڑی آدھے میں ہی ہے، لیکن میرا کام الحمدللہ کر رہی ہے. اور الحمدللہ دیکھیں اس میں 11 بندے بیٹھ کے آگے پیچھے جا کے سفر کر کے آ سکتے ہیں. 11 بندے اس میں جا کے ٹور کر سکتے ہیں. اور میں نے 11 کے کافی ولاگز بھی بنائے ہیں اس میں، اور میں اپنا لوڈ پاس کر رہا تھا. 11 مکینک بہت لمبے 6 فٹ کے بھی بیچ میں تھے، اور بہت وزن تھا ان کا، 80-90 کلو سے اوپر کے ہوں گے. وہ 11 بندے میں نے اس گاڑی میں بٹھائے، اور الحمدللہ سکسیسفل سارے ٹیسٹ ڈرائیوز ہوئی ہیں، لوڈ ٹیسٹ پاس کیا گاڑی نے. پھر 11 حافظ بھی لے کر گیا ہوں اس میں خانپور ڈیم. تو اب کہنے کا یہ مطلب ہے کہ اس میں پھر سونے کا سسٹم بھی ہمارا بن گیا. تو مطلب گاڑی یہ ایشو نہیں ہے کہ میں گاڑی کا بتا رہا ہوں. اب چلتا پھرتا آفس بھی میرا بن گیا، بجلی پانی گیس بھی اس میں لگا دی میں نے، اڑے جوڑے ابھی میں اس کو اور ایڈوانس کرنے لگا تھا. تو اس کے بعد میں نے کہا یار اب چلتا پھرتا آفس تو ہو گیا. وہ آفس بنایا کیوں؟ یا ایک تو ایڈونچر ٹورنگ میں نے دکھانی تھی. جب میں نے سبسکرپشن مانگنا شروع کی تو ادھر سے میں سارا چینج ہو گیا، اور میرا بالکل دماغ خراب ہو گیا. میں نے اتنے زیادہ لوگوں کے برے حالات دیکھے جب میں سبسکرپشن مانگنے گیا لڑکوں سے، کہ ہر بندے کی الگ ہی سٹوری ہے یار. مہنگائی، بے روزگاری، غربت، اس چیز نے تو ہماری پوری پاکستانی قوم کو تباہ کیا ہوا ہے. اور یہ تو بہت زیادہ کوئی عجیب ہی کوئی سین بنا ہوا ہے. میں کچھ اور زندگی گزار رہا ہوں، کچھ اور سوچ رہا تھا، میرے گولز اور پرائرٹیز کچھ اور تھیں، ان لوگوں کے تو اور ہی کہانی ہے. تو جب میں سبسکرپشن مانگنے گیا تو میں نے دنیا کو بہت زیادہ قریب سے دیکھا، اور اس کے بعد میں بہت پریشان ہو گیا کہ یہ کیا چکر ہے. تو ادھر سے میرا دماغ بہت زیادہ چینج ہو گیا کہ میں نے کہا کہ حق سچ کی بات کر کے ان کے حقوق لینے ہیں اور ان کو دلوانے ہیں، اور ان کو بہت زیادہ محنت کرنی ہے. تو میں نے پھر 10 بزنسز کا آئیڈیا لانچ کیا کہ میں یہ 10 بزنسز کروں گا ایڈونچر وتھ زبیر کے نام سے.
اور مقصد یہ تھا کہ 10 لڑکوں کو میں نے کام پہ لگانا ہے، بزنس کھول کے دینے ہیں، اور بزنس کا جو پروفٹ ہے وہ آدھا میں عوام میں تقسیم کر دیتا، آدھا غریب لڑکوں میں تقسیم کر دیتا، اور ان کی بے روزگاری دور ہو جاتی اور ان کو پروڈکٹ اچھی مل جاتی، اور ایڈورٹائز میں فری کرتا ان بزنسز کو. تو میرا یہ آئیڈیا تھا کہ وہ بزنسز چل جاتے، اور بہت ایک اچھا میں رول پلے کر سکتا ان لڑکوں کی سکسیس میں اور لوگوں کی ویلفیئر میں بہت زیادہ رول پلے کر سکتا تھا. اور انفارچونیٹلی اس میں پہلا بزنس جو تھا ہوٹل کا، اس میں میری ساری جمع پونجی لگ گئی. بس وہ کچھ حالات ملک کے ایسے بن گئے تھے، اور کچھ ہم نے ڈیسیژن بھی غلط جگہ پہ لے لیا تھا. کالونی میں ہم نے کام شروع کیا تھا، تو اس میں میری ساری جمع پونجی میری لگ گئی. 1.5 لاکھ روپے تھے میرے پاس، سارے ختم ہو گئے. تو خیر لڑکے نے میرے ساتھ بہت زیادہ محنت کی. اچھا، اب پیسے تو ہو گئے ختم، اور 10 بزنسز جو تھے ان کا پروگرام پہلے ہی بڑھ گیا. تو میرے ذہن میں یہ تھا کہ 10 لڑکوں کو میں نوکریاں تو نہیں دے سکتا، لیکن ان کو میں اپنے پاؤں پہ کھڑا کر کے کاروبار تو دے سکتا ہوں. سرکاری نوکریاں نہیں دے سکتے، انویسٹمنٹ نہیں دے سکتے، لیکن ان کو اپنے پاؤں پہ کھڑا کرنے کی کوشش کر سکتے ہیں. اور پہلے بزنس میں ہی میں زیرو ہو گیا. تو وہ ہم نے پھر بزنس ختم بھی کر دیا. اب میں نے کہا یار یہ پیسے تو اب رہے نہیں ہیں، اب سوکھے پی سارا کام کرنا ہے، تھوک تھگڑی جس کو پنجابی میں کہتے ہیں. تو یہاں 9 مئی کی ایک تاریخ آئی جس میں خان صاحب کو بڑی بے دردی سے گرفتار کر کے عدالت لے کر گئی. تو اس میں مذمت کرتا ہوں کہ 9 مئی کے دن جو بھی لوگوں نے کیا، جو کچھ بھی کیا، یہ تو خیر مجھے پتا ہے کہ کن لوگوں نے کیا، اور سب کو پتا ہے کہ یہ 9 مئی میں جب عمران خان گرفتار ہوا تو کن لوگوں نے اسے اپنے مفاد کے طور پہ استعمال کیا، اور چیزیں توڑ چھوڑ کے پی ٹی آئی کا نام لے لیا گیا اور ان کے بندے گرفتار ہونا شروع کر دیے. تو اس دن نا رائل سان میں بھی شیشے ٹوٹ رہے تھے، یہاں ٹیکسلا میں. تو میں نے کہا پیسے تو میرے پاس ہیں نہیں، تو اب کنٹینٹ بھی اچھا دینا ہے، پروڈکٹیو. تو میں جاتا ہوں، میں جا کے لڑکوں کے انٹرویوز یوٹیوب پہ اپنے چڑھاتا ہوں، کیونکہ میرے ویوز بہت زیادہ آ رہے تھے الحمدللہ، میں ویوز آ رہے تھے. تو میں نے کہا ان کو میں جا کے آن ایئر کرتا ہوں اپنے یوٹیوب چینل اور فیس بک پہ، انٹرویوز ان کے میں اپلوڈ کرتا ہوں. اس سے فائدہ کیا ہوگا کہ ایک تو لڑکوں کا موقف حکومت تک پہنچ جائے گا. اور نیوز تو میں نہیں سن رہا تھا جب سے عمران خان گرفتار ہوا تھا، میں تو نیوز نہیں سن رہا تھا. حکومت سے جب اتارا گیا تھا، پتہ نہیں وہ کون سی ڈیٹ، اب تو مجھے وہ بھی بھول گیا، جب وزیر اعظم سے عمران خان اترا تو اس کے بعد میں نے نیوز دیکھنا چھوڑ دی تھی، کیونکہ میں نے کہا یار اس ملک کا اب کچھ نہیں بن سکتا. تو مجھے نہیں پتا تھا کہ کیا ہو رہا ہے، بس یہ پتا تھا کہ خان کو گرفتار کیا اور ملک میں بہت زیادہ فساد شروع ہو گئے ہیں. اور میں جا کے رائل سان لڑکوں کے انٹرویو لے رہا ہوں، اور انٹرویو لیتے لیتے کہ ان کا موقف حکومت کے پاس چلا جائے کہ یہ لوگ کیوں شیشے توڑ رہے ہیں، اور حکومت بھی ان کے ہو سکتا ہے کہ مطالبات ان کے تسلیم کر لے. میری بہت پروڈکٹیو اور اچھی سوچ تھی، اور میں اس ملک کو مسلمانوں کے حالات، اس ملک کے حالات کو بہتر کرنے کے لیے اپنا رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا. اور دوسرے اینڈ پہ لڑکوں کو بھی یہ پتہ چل جائے کہ ہماری تصویریں اور ویڈیوز آ گئی ہیں، اب ہم نے شیشے نہیں توڑنے، بلکہ اب ہم نے ذمہ داری کا مظاہرہ کرنا ہے، کیونکہ ہم اب میڈیا پہ بھی چڑھ گئے. ٹھیک ہے، مطلب دونوں اینڈ کے طرف سے میں بڑا پازیٹیو پروڈکٹیو رول پلے کرنے کی کوشش کر رہا تھا کہ حکومت کو پتہ چل جائے کہ یہ لڑکے کیوں شیشے توڑ رہے ہیں، اور لڑکوں کو بھی پتہ چل جائے کہ اب ہمارا موقف پہنچ گیا، ہماری تصویریں پہنچ گئی ہیں، اب ذمہ داری ہے، اب ہمارے ساتھ بہت مسئلہ بھی ہو سکتا ہے اگر ہم نیگیٹو کچھ کریں گے. تو یہ میری انٹینشنز تھی، اللہ کی قسم یہ انٹینشن نہیں تھی کہ میں جاگے. تو ہوا کیا کہ میں نے وہاں سب لڑکوں کو جمع کیا، اکٹھے ہو، ہزاروں کی تعداد میں لڑکے تھے، ان سب کو میں نے اکٹھا کیا. میں نے کہا یار آؤ آپ کے میں انٹرویوز کرتا ہوں اور میں ان کو آن ایئر کرتا ہوں، تو آپ بتائیں کہ بھئی ہمیں کیا مسئلہ ہے، ہم کیوں یہ کر رہے ہیں، کیوں ہم شیشے توڑ رہے ہیں. یہ سارا حکومت تک پہنچے آپ کا موقع. وہ لڑکے تیار ہو گئے، ہزاروں کی تعداد میں تھے، اور میں ابھی اس چیز کا انتظام کر رہا تھا کہ کیمرہ کہاں لگاؤں، کیونکہ لائٹ
بلیک آؤٹ تھی واپڈا بھی, لائٹ نہیں تھی, کہیں سے روشنی نہیں آ رہی تھی. تو میں نے کہا یار موبائل لائٹ از ناٹ انف, مجھے کچھ اور ریسورسز یوز کرنے چاہیے. میں لائٹ کا بندوبست کر رہا ہوں, لڑکوں کو میں نے تیار کر لیا. تو میں نے کہا یار مین 4-5 لڑکے آگے آ جاؤ جنہوں نے انٹرویوز دینے ہیں, تو پھر ہم سٹارٹ کرتے ہیں. تو وہ مین 3-4 لڑکے بھی آگے آ جائے جو بولنا چاہتے تھے. تو سارا انتظام ہو گیا. تو اوپر سے ایک دم آ گئے پولیس, موبائلز آ گئیں, اور بس آگے اب میں بہت زیادہ نہیں بتانا چاہتا. اور وہاں پہ جو کچھ ہوا تو وہ بھی مجھے پتہ نہیں تھا, اور میں سارا لائیو میں نے چلا دیا. اور خیر میں اپنا ولاگ بنا کے میں گھر آ گیا, اور میں نے اس میں بہت کچھ ہوا ابھی میں نہیں بتا سکتا. تو میں گھر آ گیا, لیکن میری انٹینشنز بہت پازیٹیو تھیں. میں یہ چاہ رہا تھا کہ ملک میں افراتفری اور انارکی یہ ختم ہو, پہلے نہ ختم ہو. تو جو کچھ ادھر ہوا روڈ خالی کروانے کے لیے, تو وہ بھی میں نے چلا دیا, کیونکہ میں نے تو چیلنج بھی جیتنا تھا نا. میں نے اپنے ویل وشنگ اپنی یوتھ کی, ملک کی, میں تو 4-5 چیزیں میرے ذہن میں چل رہی تھی, اور چیلنج بھی میں نے جیتنا تھا. تو گھر آتا ہوں تو فون آنا شروع ہو گئے جی رشتہ داروں کے, جو میرے ویل وشرز ہیں, میرے بڑے, وہ مجھے سارے سمجھانا شروع کر دیے, یہ آپ نے کیا کر رہے ہیں, یہ آپ خبریں نہیں سن رہے. میں نے کہا میں تو نہیں سن رہا, میں نے تو خبریں تب سے چھوڑی ہیں جب خان کو پی ایم کی کرسی سے اتارا تھا. تو انہوں نے کہا حالات تو بہت زیادہ خراب ہیں, تو یہ آپ نے کس قسم کی ویڈیو ڈالی ہے, آپ تو یوتھ موٹیویشن کا کام کر رہے تھے. تو میں چپ رہا ہوں. پر میں نے کہا کیا کروں گا, آخر فوراً اس کو ختم کریں. ایک کا فون آیا, دوسرے رشتہ دار کا فون آیا, تیسرے کا فون آیا. میں نے کہا یار یہ کیا, یہ واقعی کچھ کہہ رہے ہیں جی گرفتاریاں ہو رہی ہیں, یہ آپ نے کیا کیا ہے. تو میں نے کہا میرا مقصد تو ٹھیک ہے, میرا مقصد تو بہت زیادہ نیک ہے, میں تو ختم کرنے کے لیے. وہ کہہ رہے ہیں ختم شتم یہ چھوڑو, تم خود ختم ہو جاؤ گے, اس سے اڑاؤ. میں نے کہا شاید ویسے کہہ رہے ہوں. تو تب میں بڑا پریشان تھا, اور ایک دم سے جب مجھے 1-2 دن بعد نا, اچھا ساری ویڈیوز ایک دم سے میں ڈالتا نا کے میں چلی جاتی یوٹیوب پہ. تو ایک دم سے مجھے فون آتا ہے کچھ نیوز رپورٹرز کا, اور انہوں نے کہا یار آپ کا نام لسٹ میں لکھا ہوا ہے, اور آپ وہاں پہ یہ کر رہے تھے, اور آپ کی کسی بھی ٹائم نا آپ کو آگے اٹھا سکتے ہیں. تو میں نے کہا یار یہ کیا چکر ہے. تو کہہ رہے یار فوراً ویڈیوز ڈیلیٹ کرو, جو کچھ کر رہے ہو تو ختم کرو. تو میں نے کہا یار یہ کیا, میری انٹینشنز تو بہت زیادہ پازیٹیو تھیں, اور میں تو یہ چاہ رہا تھا کہ بھائی عوام غصے میں نہ آئے, ٹھنڈا کرنے کی کوشش کر رہا تھا. تو یہ الٹا میرا ہی مسئلہ بن رہا ہے. میں نے پھر فوراً ساری ویڈیوز اپنے ڈیلیٹ کی, کیونکہ میرے پیچھے کوئی بھی نہیں ہے ادھر. پیار کرنے والے بہت زیادہ ہیں, لیکن بہت زیادہ بھی وہ سارے شریف لوگ ہیں نا, وہ یہ تھانے کچہریوں والے لوگ تو نہیں ہیں, وہ تو بہت نفیس لوگ ہیں, میرے دوست بھی, رشتہ دار بھی بڑے میرے. تو میں نے پھر ساری ویڈیوز اپنے ڈیلیٹ کر دیں, اور میں پھر کہہ رہا ہوں کہ ہم اپنے پاک فوج سے اپنے بہت پیار کرتے ہیں, اور میں تو سب سے بہت زیادہ پیار کرتا ہوں. میں نون لیگ سے, پیپل پارٹی سے, جماعت اسلامی سے, پی ٹی آئی سے, میں سب کا ویل وشر ہوں, اور سب سے زیادہ بہت زیادہ پیار کرتا ہوں, سارے اداروں کی رسپیکٹ کرتا ہوں. ٹھیک ہے جی, ساری ویڈیوز ہو گئی ڈیلیٹ, جو واچ آرز بنے تھے, جو کچھ بنا تھا سب ختم ہو گیا, 0 پہ اب آ گیا. اچھا اس کے بعد پھر اب جی حکومت اور سیاست کی ویڈیو آپ نے نہیں ڈالنی. یہ جو میں آپ کو بتا رہا ہوں نا 1% میں کنٹینٹ صرف بنا سکتا تھا, میرے ہاتھ بندھے ہوئے تھے, میں نے خود ہی اپنے ہاتھ باندھ دیے تھے. اس میں جو 1% تھا وہ بھی اب 1% سے بھی کم ہو گیا. 99 پوائنٹ سم تھنگ کنٹینٹ میں نہیں بنا سکتا, اور 1% سے بھی کم کنٹینٹ میرا رہ گیا تھا. حکومت کے بارے میں اور سیاست کی ویڈیوز نہیں ڈالنی. ٹھیک ہے جی, نہیں ڈالتے. وی لو اور پاک آرمی نہیں ڈالتے, ان کے لیے کام بھی چھوڑ سکتے ہیں ہم. میں یوٹیوب کا کام اپنے اداروں کی محبت میں چھوڑ سکتا ہوں, سب کچھ چھوڑ سکتا ہوں میں. تو نہیں جی آپ کام کریں, لیکن بس سیاست کی نہیں ڈالیں. میں 100 حکم سارا آنکھوں پر نہیں ڈالتا. اس کے بعد پھر میرے اوپر نا ایک میرے رشتہ داروں کی طرف سے میرے اوپر ایک ٹھکتا ہے. ٹھیک ہے, اب میں کلیئرلی اتنا نہیں بولتا, کیونکہ وہ بھی چل رہا ہے ابھی, اور اگر میں نے اس کو ڈسکس کیا تو
پہلے اس کو ڈسکس کرنے کے لیے، جیسے ایک جو ٹھوکا ہے نا اس کے اوپر میرے اوپر ایک اور ٹھوک گیا، اس کے بھی اوپر ایک اور ٹھوک گیا، ابھی 2 ٹھوکے ہوئے میرے اوپر۔ اچھا، اب جب میرا پیسہ اس چیز میں جو میرے اوپر ٹھوکا گیا ہے، اس چیز میں میرا پیسہ ضائع ہو رہا تھا، وہاں پہ بہت سی فیسز دینی پڑتی ہیں، بہت سی فوٹو سٹیٹس کرانی پڑتی ہیں، آنے جانے کے کنوینس کا خرچہ کرنا پڑتا ہے، کھانا پینا، بہت زیادہ خرچے ہوتے ہیں۔ تو وہ جب ایک 3-4 مہینے میں اس ٹینشن میں رہا، اور یہ 2 سال سے میرے خرچے ان چیزوں میں ہو رہے تھے، اور 2 سال سے میرا ٹائم ضائع ہو رہا تھا۔ تو میں نے کہا کہ چلو اس کو میں ایک ریئل کنٹینٹ کے طور پہ لے کے چلتا ہوں، اور یہ بھی یوتھ موٹیویشن ہے کہ آپ نے برے حالات میں بھی سروائیو کرنا ہے وداؤٹ ہیونگ اے سنگل پینی اور بینکرپسی۔ تو ہمیں یہ بھی فیس دیکھنا پڑ سکتا ہے، اور وہ ساری ویڈیوز ابھی میرے پاس ریکارڈ میں موجود ہیں، میں نے وہ ڈیلیٹ کیا لیکن وہاں پر پڑی ہوئی ہیں۔ تو کوئی بھی اگر وہ دیکھنا چاہتا ہے تو میں اللہ پاک کی قسم اٹھا کر، تو میری انٹینشنز کبھی بھی غلط نہیں تھی، میری ہمیشہ بڑی پازیٹیو اور پروڈکٹیو انٹینشنز رہی ہیں کہ میں ہر وقت بہتری کے بارے میں سوچتا رہتا ہوں۔ میں غلط بندہ ہوں، میں کوئی اپنی صفائی نہیں دے رہا کہ میں کوئی پاک صاف حاجی نمازی ہوں، غلط بندہ ہوں، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں، گناہ گار ہوں، سیاہ کار ہوں، بدکار ہوں، لیکن میں کوشش کرتا ہوں بہتری کی۔ تو وہ میں نے ریئل ولاگنگ کے طور پہ کنٹینٹ میں نے ڈالنے کی کوشش کی کہ میں کیسے سروائیو کر رہا ہوں، جو میرے اوپر ٹھکا ہوا ہے نا، اس میں آپ کے اوپر جب ٹھکے تو آپ کو کن کن فیزز سے گزرنا پڑے گا۔ تو اس کی میں نے ریئل ولاگنگ کی، ریئل لائف، ریئلٹی آف غریب آدمی یوتھ کی لائف دکھائی، سمجھ رہے ہیں نا میری بات؟ تو وہ جب میں نے دکھانے کی کوشش کی تو اسے کوئی اور ہی رنگ دے دیا گیا، بھئی یہ کوئی بہت زیادہ کوئی گستاخیاں کر رہا ہے، توہین کر رہا ہے اداروں کی۔ تو بڑی لمبی چوڑی جناب وہ لکھ کے نا میرے خلاف، تو میرے اوپر ایک اور جو ٹھکا ہوا تھا اس کے اوپر ایک اور ٹھوک دیا میرے اوپر کہ یہ بہت بڑی توہین کر رہا ہے۔ تو میرے اپنوں کی طرف سے صحیح ہے۔ اب وہ جب ایک اور ٹھکا تو میری ہر چیز کو مس انٹرپریٹ کیا گیا، اور میں حلفاً اللہ تعالیٰ کو حاضر ناظر جان کے کہتا ہوں کہ میری وہ 3 ویڈیوز ابھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں۔ میرا بنانے کا یہ مقصد نہیں، قطعاً یہ نہیں تھا کہ میں کسی کی بےعزتی کروں، کسی کی تذلیل کروں اور اس تذلیل پہ میں ویوز لوں۔ اللہ پاک کی قسم اٹھا کہتا ہوں کہ میرا صرف یہ مقصد تھا کہ یوتھ کے اوپر جب یہ فیز آئے تو انہیں اپنی جائیدادوں اور مکانوں کو اہمیت نہیں دینی چاہیے، بلکہ وہ چپ کر کے اگلوں کو کہیں کہ یار یہ لے مسجد میں آگے چابی لے جائیں، یہ آپ کو مبارک ہو، یہ چیز جو بھی جائیداد ہے جس کا بھی رول ہے، اور اپنا فوکس کریں سٹرگل کے اوپر، جو میں کر رہا تھا اور جو میں کرنا چاہ رہا تھا۔ اور میں نے انہیں کہا کہ یہ چابی آگے مسجد میں لے لیں، اور یہ چیز جناب آپ کی ہوئی، ٹھیک ہے، اور میں اپنی سٹرگل پہ فوکس کرنا چاہتا تھا، اور میں یوتھ کو بھی یہ پریکٹیکل ڈیمونسٹریشن کے تھرو لائیو کر کے دکھا رہا تھا، اور یہی میسج دینا چاہ رہا تھا کہ یہ چیزوں جائیدادوں وغیرہ کو اپنی زندگی کے مسئلے بڑھائیں نہ، بلکہ یہ دیں اگلوں، جو کوئی دعویٰ کرتا ہے نا اس کو دیں اور جان چھڑائیں ان چیزوں سے۔ اور جو مسئلہ 3-4 سال چلنا ہے اس کو ایک ہی دن مسجد میں یا قرآن پاک کو گواہ بنا کر وہ مسئلہ اسی وقت حل کریں اور اگلے کو دیں، اور اپنی سٹرگل پہ فوکس کریں، ان چیزوں سے اپنی زندگیاں ضائع نہ کریں۔ میں یوتھ کو یہ میسج دینے کے لیے کوشش کر رہا تھا۔ وہ ویڈیوز بھی میرے پاس پڑی ہوئی ہیں، بلکہ وہ میں ویڈیوز اب اپلوڈ کروں گا پھر سے ہپوکریسی کے تھرو نا، اس کے بیچ میں بیپس ڈال کے تو وہ ویڈیوز میں پھر سے اپلوڈ کروں گا تاکہ لوگوں کو پتہ چلے کہ میری انٹینشنز غلط نہیں تھی، اور آپ لوگ خود یہ اس چیز کو چیک کرنا کہ میری صرف نیت یہ تھی کہ میں اپنی نئی نسل پاکستان کی نیو جنریشن، اس کو میں ایک تو پازیٹیو ریئل کنٹینٹ دینے کی کوشش کر رہا تھا، غریبوں کے مسئلے اور غریب یوتھ کے پرابلمز کو پریکٹیکلی ڈیمونسٹریٹ کر رہا تھا، کہ کیسے وے آؤٹس بتا رہا تھا کہ کیسے آپ نے نکلنا ہے ان مسئلوں سے، ٹھیک ہے۔ آپ نے کوئی ان چیزوں میں اپنا فیوچر، اپنی زندگیاں ضائع نہیں کرنی، کیونکہ 10-10 سال کیسز چلتے ہیں اور پھر بھی اگلے بندے کو حق نہیں ملتا۔ تو بے شمار مثالیں ہیں
تو وہ کر رہا تھا، تو اس کی وجہ سے ایک اور میرے اوپر ٹھوک دیا گیا. اب میرے اوپر 2 ٹھوکے ہوئے ہیں اور ان 2 کو میں نے ہینڈل کرنا ہے. ہر وقت میری بےزتی ہوتی رہتی ہے کہ وہ بلا رہے تھے تو آپ نہیں آئے، یہ لازمی مطلب آنا ہے اور لازمی یہ کرنا ہے. مطلب اس کی وجہ سے میری زندگی عذاب ہو گئی ہے. صرف یہ بات کی کہ بھائی آؤ مسجد میں آ کے اگر آپ کا حق ہے تو آپ لے لو، ٹھیک ہے. حالانکہ 45 سال ایک چیز بندے کے پاس ہو اور بندہ اس میں لوگوں کو پتہ ہو کہ یار یہ اسی نے بنایا ہے، اس کے باپ نے بنایا ہے اور انہوں نے بنایا ہے، اور یہی لوگ ادھر رہ رہے ہیں اور یہی لوگ کرتا دھرتا ہیں، انہوں نے ہی سارا خرچہ کیا ہے، یہی مطلب بل دیتے ہیں، یہی اس جگہ کے مالک ہیں، یہی کرائے پر لگاتے ہیں رینٹ آؤٹ، اور یہی ایگریمنٹ کرتے ہیں، یہی سب کچھ ہے. کتنی لمبی بات ہو رہی ہے نا، کوڈ ورڈز میں کرو کتنی لمبی بات ہوتی ہے. یہی مطلب سب کچھ ہے. 45 سال لوگوں کو یہ پتہ چلتا رہے، اور 45 سال بعد ایک دم سے جناب کوئی کود پڑتا ہے بیچ میں کہ یہ تو جی ہمارا ہے. تو پھر بھی یہ سب کچھ ہونے کے باوجود میں کہہ رہا ہوں کہ یار آؤ مسجد میں آگے لے لو اپنی چیز. تو پھر ایک اور اوپر ٹھوک دیا جائے کہ یار اس نے یہ کیوں کہا ہے کہ آؤ آگے مسجد میں چیز لے لو. کیا کر سکتے ہیں. اور آئندہ ایک اور جو ٹھوکا اس کی وجہ سے میں اور وہ کنٹینٹ بھی نہیں بنا سکتا. اگین 99 پوائنٹ مینی سم تھنگ میں میرے ہاتھ پھر باندھ گئے اور ویڈیوز بھی ڈیلیٹ کر رہی بھی، واچ آرز بھی ختم ہو گئے. اچھا اس کے بعد اچھا ایک ہوٹل کا کرنا تھا مجھے، تو اب تھوڑا سا فنگر ٹپس بھی یاد ہو. ایک ہوٹل کا پلان تھا، ایک ایسا ہوٹل کھولوں جس میں لوگوں کو سستا کھانا ملے اور غریب لڑکے جو کام کر رہے ہیں ان میں آدھا منافع ڈیوائیڈ ہو جائے تنخواہوں کے علاوہ، اور لوگوں کے ویلفیئر کے لیے آدھا منافع ان کو کنسیشن ہم دے دیں، اور مجھے سبسکرائبرز بھی آتے رہتے کیونکہ سبسکرائبرز کے لیے ہم 50% ڈسکاؤنٹ رکھ دیتے اس میں. اسی طرح 9 بزنسز اور میں کرنے لگا تھا. اس میں ایک ایڈونچر ہوٹلنگ کے علاوہ ایڈونچر ایجوکیشن سسٹم تھا جس میں ہم غریب بچوں کو پکڑ کے اس میں ان کو ایجوکیشن دینا چاہتے تھے. بہت ہی زیادہ ایکسپینسو ایجوکیشن جس میں ہم سافٹ ویئرز، پیسہ کمانے والے اے آئی کے ٹولز اور موبائل کے تھرو، سوشل میڈیا ایپس کے تھرو پیسہ کمانا، اور یہ سارے ہم سکھانے نہیں لگے تھے بلکہ ہم پریکٹیکلی انہوں کو محنت ہم کرتے اور وہ لوگ کماتے. اور اس میں بھی ہم نے اپنی گارنٹی رکھی ہوئی تھی کہ اگر بچہ پیسہ کمانا نہ شروع کرے 6 مہینے کے اندر تو ہم اسے تنخواہ دیں گے. اتنا بڑا رسک، لیکن مجھے پتا ہے کہ ہو جاتا ہے. 6 مہینے کی محنت کسی چیز میں بھی کرو تو آپ کامیاب ہو جاتے ہیں. یہ ہو گیا دوسرا بزنس. پھر ایک ایڈونچر گیراج کہ جس میں غریب مکینک رکھ کے ہم لوگ گاڑیاں ٹھیک کرواتے، لوگوں کو بھی 50% اگین پروفٹ ڈیوائیڈ ہو جاتا اور لڑکوں میں بھی ہو جاتا. مجھے یہ بزنس بھی دیتا سبسکرائبرز، اور ایجوکیشن سسٹم بھی سبسکرائبرز دیتا، اور یہ 10 کے 10 بزنسز مجھے سبسکرائبرز دیتے. اور انہیں پہلے ہم ٹیکسلا میں اپنے طور پہ لانچ کرتے، پھر ہم اسے پوری پاکستان کے سارے 10 بڑے شہروں میں ہم ان 10 بزنسز کو ری لانچنگ کرتے، اور پھر ہم پورے پاکستان کے شہروں میں. یہ آگے گولز میرے تھے. یہ سب کچھ میں نے کرنا تھا، اور اس میں شروع میں ہی میرے اوپر 2 ٹھوک گئے. میرے اوپر 2 ٹھوک دیے گئے، اور وہ میرے اپنوں کی طرف سے. اور وہ لوگ مجھے کسی بھی طریقے سے نہ تباہ دیکھنا چاہتے ہیں کہ یہ کہیں مر جائے. یہ کیونکہ میں نے باتیں سنی ہیں نا ان کی، اسے ہم ذلیل کریں عدالتوں میں، جیلوں میں، تھانے کچہریوں میں، تحصیلوں میں، اسے چوکیوں پہ ہم ذلیل کریں، اور میں 2 سال سے ہو رہا ہوں. تو اللہ تعالیٰ ہم سب کو ہدایت دے. اچھا جی، پھر میری ویڈیوز ڈیلیٹ ہوئی، میرے واچ آرز پھر ختم ہوئے، اور میں نے کہا میں آئندہ یہ کنٹینٹ بھی نہیں بناؤں گا. باقی نہیں بنا رہا تو یہ میں ریئل کنٹینٹ نہیں دیتا. اب مسئلہ یہ ہے کہ یہ سارے بزنسز 10 اگر میں کرتا ہوں تو میں غریب لڑکوں پہ اگر محنت کرتا ہوں، ان کو فزیکل 10 بزنسز کھول کے دیتا ہوں، تو ان لڑکوں کے پھر میں حقوق بھی ڈیمانڈ کروں گا گورنمنٹ سے. اور اگر حقوق ڈیمانڈ کروں گا
تو پھر توہینیں میرے اوپر لگیں گی، کیونکہ میں تو جو بات کرتا ہوں تو میرے خلاف درخواست آ جاتی ہے اداروں میں، ٹھیک ہے؟ تو میں تو جو کام کروں گا اس کے اوپر کوئی نہ کوئی اپلیکیشن آ جائے گی کہ یہ بہت غلط کچھ کر رہا ہے۔ تو 10 بزنسز جب میں کروں گا تو میں تو ان بزنسز کو ڈیفینڈ بھی کروں گا، ان جن بچوں کے اوپر میں محنت کروں گا ان بچوں کے میں حقوق بھی مانگوں گا، ان بزنسز کو میں ڈیفینڈ کروں گا اور اپنا سارا حقوق بھی ڈیمانڈ کروں گا ان لڑکوں کے لیے، کیونکہ جب بندہ محنت کرتا ہے تو بندہ پھر مانگتا ہے۔ جس بندے کو کچھ نہیں کرنا اس نے کیا ڈیمانڈ کرنی ہے؟ خاک جس نے کچھ کرنا ہے اسی نے حقوق مانگنے ہیں نا۔ تو میں نے کہا یار یہ تو میں جو کچھ بھی کروں گا مطلب میں پھنستا چلا جاؤں گا، کیونکہ میرے خلاف تو وہ ایک کاغذ لکھنا ہے کمپیوٹر پر اور اس کے اوپر میرے اوپر ایک اور ٹھوک جانا ہے۔ تو میں نے کہا یہ تو میں تو اپنی زندگی تباہ کر دوں گا۔ خیر ان چیزوں میں سروائیو کرتا رہا ہوں، اور میں نے کہا کہ یہ چیزیں وہ کہتے ہیں نا کہ پھر وہ شعر علامہ اقبال کا یاد آتا ہے کہ تندیے باد مخالف سے نہ گھبرا ہے عقاب، یہ تو چلتی ہے تجھے اونچا اڑانے کے لیے۔ تو میرے ذہن میں بار بار یہ آتا تھا کہ مجھے ان چیزوں سے نہیں گھبرانا، یہ تو ساتھ ساتھ چلتی رہتی ہیں، یہ تو آپ کو جب آپ کو کوئی چیز ریزسٹ کرتی ہے تو آپ پھر اور اونچا اڑتے ہیں اس چیز کو اوور کم کرنے کے لیے، اور یہ پرابلمز تو ہمیں کامیاب کرنے کے لیے ہوتی ہیں۔ جب یہ پرابلمز نہیں ہوں گی تو کیسے انسان اڑنا سیکھے گا اونچا؟ تو ان چیزوں کے لیے میں ریڈی تھا، لیکن ان چیزوں کے لیے ریڈی نہیں تھا، میں اس کے لیے ریڈی تھا کہ میں غریب ہوں گا، غریب رہ کے کام کروں گا۔ اس چیز کے لیے ریڈی تھا کہ مجھے ویوز کمنٹس اور لائکس نہیں ملیں گے، سبسکرپشن نہیں ملیں گی۔ اس چیز کے لیے ریڈی تھا کہ مجھ پہ بھوک آئے گی، مشقت آئے گی، سٹرگل مجھے بہت کرنی پڑے گی، بیمار ہو سکتا ہوں میں۔ یہ ساری چیزیں میرے لیے میں نے نہیں رکھتی، لیکن اس چیز کے لیے نہیں ریڈی تھا کہ الٹا مجھے جو ہے وہ میرے اوپر کر کے نا ایک ٹھوک کے میرے اوپر بار بار، تو میری ویڈیو ساری ڈیلیٹ ہوں گی اور پھر میرے نقصان ہوگا۔ اس چیز کے لیے میں ریڈی نہیں تھا۔ ٹھیک ہے جی، تو یہ سب کچھ ہوا میرے ساتھ، اور میرا کام بار بار زیرو پہ آ جاتا تھا، اور یہ میرے لیے بہت زیادہ تکلیف کا باعث تھی یہ چیز، جس کی وجہ سے میں بہت بار ہاسپٹل میں پہنچ گیا تھا ایمرجنسی میں۔ اور انزائٹی اٹیک ابھی جو آیا ہے نا، یہی میرے لیے انزائٹی اٹیکس میرے اوپر 2 سال سے میرے اوپر یہ انزائٹی اٹیکس آ رہے ہیں، اور اس وجہ سے نہیں آ رہے کہ میں کامیاب نہیں ہو رہا، کیونکہ میرا مقصد تو اللہ ہے۔ اس وجہ سے پریشان ہوں میں کہ میں کوئی کنٹینٹ ہی نہیں بنا سکتا۔ 99% کنٹینٹ میں نے اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے ہاتھ باندھ دیے ہیں، اور جو میں بہت کم لیس دین 1% کنٹینٹ میں بنا سکتا ہوں، اور اس میں میرے اوپر ریسٹرکشن لگ رہی ہیں، ہرڈلز بن رہی ہیں، اور وہ بھی مس انڈرسٹینڈنگ کی وجہ سے، مس کنسپشن کی وجہ سے۔ تو بار بار میرے واچ آور زیرو ہو جاتے، اور آپ کو پتا ہے کہ میرا یہ کنسیپٹ تھا، اور میں بچوں کو بھی یہی بتانے کی کوشش کر رہا تھا کہ آپ نے یہ مہنگے کیمرے اور مہنگے گیڈجٹ سے کام نہیں شروع کرنا، یا کسی بھی بزنس میں ایک دم لاکھوں کروڑوں ڈالنا نہیں ہے، بلکہ گراس روٹ سے شروع کرنا ہے اور اسی سے کما کے اسی پہ لگانا ہے، پھر خرچے کرنے ہیں، پھر مزہ آتا ہے نا خرچے کرنے کا۔ تو میں نے یوٹیوب سے پیسہ کما کے میں نے سب سے پہلے کیمرہ لینا تھا، کیونکہ کیمرہ کوالٹی اس کی بہت زیادہ گندی ہے، اور یوٹیوب آپ کی ویڈیوز کو وائرل نہیں ہونے دیتا اگر آپ گندے کیمرے سے کام کر رہے ہیں۔ تو میرا کیمرہ تو بہت زیادہ سستا ہے، سب سے پہلے میں نے کیمرہ لینا تھا یوٹیوب سے پیسہ کما کے۔ تو یوٹیوب تو آپ کی ویڈیوز کو وائرل نہیں ہونے دیتا اگر اس کی ویڈیو کوالٹی اچھی نہیں۔ تو یوٹیوب سے پیسہ کماؤں گا تو اچھا کیمرہ لوں گا نا۔ تو واچ آور جب بار بار زیرو ہوں گے تو پھر میں کیسے یوٹیوب سے پیسہ کماؤں گا؟ اور ابھی 10 مہینے ہو گئے میں گندے کیمرے پہ سٹرگل کر رہا ہوں، ویڈیوز بار بار ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہیں، واچ آور زیرو ہو جاتے ہیں، میں کیسے نیا کیمرہ لوں گا؟ ابھی بھی میں 3rd کلاس کیمرے 15,000 کا موبائل یہ نہیں ہے جس پہ میں یہ ویڈیو بنا رہا ہوں۔ اس پہ میں وائر والا مائک لگاتا ہوں نا تو بیچ میں بڑی گندی ایک آواز آتی ہے، آخری 2 ولاگز میں بھی وہ آئی ہے، پھر میں وائر والا مائک میں نے یوز کرنا چھوڑ دیا۔ تو اس موبائل میں اتنے زیادہ مسئلے ہیں،
ہینگ ہو جاتا ہے یہ ایڈیٹنگ کے بیچ میں، میموری اس کی نہیں ہے. ایک ولاگ بناتا ہوں تو وہ ولاگ اگر ایڈٹ کر کے اپلوڈ نہ کروں تو دوسرا ولاگ نہیں ریکارڈ کر سکتا. اگر ریکارڈ کر لیا تو پرانا ایڈٹ نہیں ہوگا، پرانا اپلوڈ کروں گا تو اگلا ہوگا. اچھا پھر میرے اوپر جو ہے 2 ٹھوک گئے، ٹھیک ہے. اس کے بعد بھی میں نے کہا کہ چلو جو میرے اوپر ریسٹرکشنز لگی ہیں نہیں بناتے. تو پھر میں ادھر ٹک ٹاک کی طرف آیا. اب ایک اور بھی بہت بڑا مسئلہ ہے کہ یہ سوشل میڈیا سارے یہود و نصارہ یہ کنٹرول کر رہے ہیں، اسلام دشمن لوگ کنٹرول کر رہے ہیں. اس میں میں نے ٹک ٹاک کی طرف قدم رکھا کہ میں نے کہا چلو ادھر سے کچھ سبسکرائبرز آ جائیں، اور الحمدللہ آئے ادھر سے بھی. بہت اچھا میرا ایکسپیرینس رہا فیس بک اور ٹک ٹاک کی طرف سے. تو ادھر اب غزہ کی جنگ شروع ہوگی اور ان کے اوپر ظلم شروع ہو گیا، تو میں نے ان کے لیے کام کرنا شروع کر دیا. ادھر ہر ویڈیو پہ وائلیشن لگ رہی ہے جی. ابو عبیدہ کی ڈالو وائلیشن، غزہ کے مسلمانوں کی حالت دکھاؤ ان کے لیے بولو وہ وائلیشن، ریسٹرکشن فیس بک ٹک ٹاک دونوں کی ہو گئی. یا اللہ یہ کیا نیا کام شروع ہو گیا. جو ویڈیو ڈالو وائلیشن، جو ویڈیو ڈالو اکاؤنٹ وارننگ میں چلا گیا. ابھی بھی میرا فیس بک اور ٹک ٹاک دونوں وارننگ میں چل رہے ہیں اور اتنی وائلیشنز لگی ہوئی ہیں کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا. جو ویڈیو ڈالو اتنی، آخر میں نے پھر بہت برا بلا کہا انہیں. ادھر سے میرا کام ادھر سے بھی بند ہوا. مسلمانوں کو بھی بات نہیں کر سکتے کیونکہ یہ سارا یہود و نصارہ کنٹرول کر رہے ہیں اس میڈیا کو، سوشل میڈیا کو. اور دکھ بھی بہت زیادہ لگا کہ یار یہ فیس بک ٹک ٹاک یہ مسلمانوں کی اپنی ہونی چاہیے، لیکن بس اب یہ نہیں کر سکتے، کیا کریں. اچھا جی، یہ الگ ایک مسئلہ. ابھی الیکشن ہوا ہے، آپ سب کے سامنے ہے کہ کیسے الیکشن ہوا ہے. رات کو کوئی اور جیتا ہوا تھا، اگلے دن کوئی اور جیتا. تو اس میں نے پھر کوئی میسج دیا کسی کو کہ بھئی آپ یہ سیٹیں چھوڑیں، جس طرح نعیم الرحمان صاحب نے چھوڑی ہے کراچی میں، اور بہت سارے لوگوں نے حق بیان کرنا شروع کر دیا. پہلے بھی وہ اچھی باتیں کرتے تھے، حق بیان کرتے تھے، لیکن انہوں نے اس حق کے خلاف آواز اٹھائی ہے. تو چھوڑیں ان چیزوں کو. یہ بات کی سیٹ چھوڑیں. اور یہ ٹیکسلا کی عزت کا سوال ہے، کیونکہ ابھی پیچھے یہ رنگ روڈ کا ایک سیاپا کھولا تھا، اس سے کتنی ٹیکسلا کی بدنامی ہوئی تھی. یہ زلفی بخاری اور ان کی طرف سے پی ٹی آئی کے ہی بندے تھے. اس میں ٹیکسلا کا بہت زیادہ نام بدنام ہوا تھا. پھر سرور خان صاحب چھوڑ کے چلے گئے پی ٹی آئی، عمران خان کے برے وقت میں جنگیز ترین کے ساتھ مل گئے. اور اللہ تعالیٰ نے ان کے ساتھ کیا کیا آگے. لیکن اس وقت بےعزتی تو ہوئی تھی نا، اور ہمیں جواب دینا پڑتا ہے اپنے گاؤں جا کے اپنے رشتہ داروں دوستوں میں کہ بھئی ٹیکسلا میں یہ سب کچھ ہو رہا ہے. تو اس چیز کے کانٹیکس میں نے یہ بات کی تھی کہ بھئی آپ یہ سیٹ واپس کریں. آپ کو اللہ تعالیٰ بہت عزتیں دی ہیں، اللہ تعالیٰ نے آپ کو اور دیں گے انشاءاللہ. اور اللہ پہ ایمان. اس پہ جی کچھ دونوں جماعتوں کے بندے، اب میرے منہ سے برے لفظ نہ نکل جائیں، بلیک میلنگ شروع ہو گئے مجھے، یہ ویڈیوز نہ ڈالو، یہ ویڈیوز نہ بناؤ. او بھائی پورا پاکستان بنا رہا ہے، میں نے بنا دی تو کون سا کوئی ظلم ہو گیا. اور میری ویڈیوز مارکیٹ میں آنے لگی ہیں، میری ویڈیوز لیک کرنے کی مجھے دھمکیاں دی جا رہی ہیں کہ اب اگر آپ نے ایسی ویڈیوز بنائی. میں تو سب سے پیار کرتا ہوں، نون لیگ، پیپل پارٹی، پی ٹی آئی، سب سے، سب پاکستانی ہیں، سب مسلمان ہیں، میں سب سے پیار کرتا ہوں، سب کی رسپیکٹ کرتا ہوں اور سب کا ویل وشر ہوں میں. تو مجھے آپ بتا رہے ہیں کہ یہ ویڈیوز نہ بنائیں اور بدلے میں دھمکی دے رہے ہیں کہ آپ کی ویڈیوز لیک کر دیں گے ہم. پتہ نہیں میری کون سی ویڈیوز ان کے ہاتھ لگ گئی ہیں جو یہ لیک کر دیں گے. اور ایک تو آگے گندی گالیاں دینا شروع ہو گیا، ایک پارٹی کا بندہ استحکام کا، وہ گندی گالیاں دینا مجھے آگے شروع ہو گیا. اور میرا دوست، اور ان سب نے ایکا کیا ہوا تھا کہ اس کو بہت زیادہ پریشرائز کرنا ہے کہ یہ اس قسم کی ویڈیوز، پہلے کہتے ہیں جی اس قسم کی ویڈیوز نہ بنایا کریں آپ. سیاسی حق کی بات کرنا پورا پاکستان کر رہا ہے، یہ زبیر اکیلا کر رہا ہے. حق کی بات کرنے پہ پہلے مجھے منع کیا گیا، پھر مجھے دھمکیاں، پھر گالیاں گندی، پھر ویڈیوز لیک کرنے کی. پتہ نہیں، مجھے تو اب یہ نہیں سمجھ آ رہا کیسی ویڈیوز ان کے ہاتھ چڑھ گئی ہیں میری.
یہ ویڈیوز کے تھرو بھی پورا ملک کنٹرول ہو رہا ہے نا. ججوں کی ویڈیوز بنائی ہوئی ہیں انہوں نے, سیاستدانوں کی بنائی ہوئی ہیں, جس کو کرنا ہو تو اس کو ویڈیو لیک کرنے کی دھمکی دے دی. تو پرانی چیزیں چل رہی ہیں. میری ویڈیوز, میں بھی اتنا بڑا بندہ بن گیا ہوں, میری ویڈیوز بھی اب مارکیٹ میں آئیں گی کیونکہ مجھے کمنٹس میں دھمکیاں مل رہی ہیں کہ آپ کی ویڈیوز لیک کریں گے. تو اس پہ میں نے کہا یار کر دو جو اللہ کا حکم. ابھی وہ ویڈیوز آئیں گی پھر آپ بھی دیکھیں. گالیاں بھی دینا شروع ہو گیا اس کے بعد. میں نے کہا یار جو دل کرتا ہے کرو. اس کے بعد اب گالیاں دینا شروع ہو گئی. اس دن جنازے پہ گیا ہوں تو ایک بندہ مجھے گالیاں دینا شروع ہو گیا. چلیں جی. اچھا, یوٹیوب کا کام کیوں چھوڑ رہا ہوں, کیوں اپنا یوٹیوب چینل ختم کر رہا ہوں, اور یہ ساری چیزیں مجھے نہیں, میرے یہ باد مخالف, ان سے میں نہیں گھبرایا. ابھی تک جتنی باتیں مخالف آپ کو بتائی تھی نا, ان سے میں پریشان بہت ہوں کہ یار میں یہ چیزیں میرے لیے, میں ان چیزوں کے لیے تیار تو تھا. میں نے آپ کو پہلے بتایا نا کہ غربت کی وجہ سے یا بیماری کی وجہ سے ان چیزوں کے لیے میں مینٹلی تیار نہیں تھا. تو اپنے ہی گالیاں دینا شروع ہو گئے. دوست استحکام کا بندہ ہے وہ جو گالیاں دے رہا ہے, اور جو دلوار ہے وہ نون لیگ کا ہے. او بھائی میں تو سب سے پیار کرتا ہوں. میرا مقصد پاکستانی اور مسلمانوں کی ویلفیئر ہے, وشنگ ہے. تو یہ دو گالیاں دلوا رہے ہیں اور ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں. تو میں نے اس کو کہا یار کر لو جو کرنا ہے, جس میں تم خوش ہو. تو اتنے پہ بھی نہیں راضی ہوئے تو جنازے پہ آگے گالیاں دینا شروع ہو گئے ہیں گندی. اچھا, یہ ساری چیزیں باد مخالف تھیں اور ان سے میں نہیں گھبرایا, اور ان سے میں اور موٹیویٹ ہوتا ہوں. اور میں یوتھ کو بھی یہی لیسن دینا چاہتا تھا پریکٹیکل ویڈیوز کی صورت میں کہ ہم نے مشکلات سے اور زیادہ طاقت لگانی ہے کامیاب ہونے کے لیے, اور یہ ہمیں اور اونچا کرتی ہیں. مشکلات نہ ہو بندہ کبھی بھی اونچا نہیں اڑ سکتا. تو اب آخری بات میں کر رہا ہوں کہ میں کیوں یوٹیوب کا کام چھوڑ رہا ہوں. کل مجھے 3-4 بندے جاننے والے ملے اور انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے جو ویڈیو ڈالی ہے اس سے آپ کو بہت بڑا نقصان ہو سکتا ہے. اگلے آپ کو مروا بھی سکتے ہیں اور اغوا بھی کروا سکتے ہیں, پھینٹی بھی لگوا سکتے ہیں, اور بندہ آئے کو گولی مار کے آپ کو بھاگ جائے, کیا کر سکتے ہیں آپ. تو اس کے جواب میں نے یہ کام چھوڑ دو بھائی. میں نے کہا کہ میں تو یار, یہ پہلی بات تو یہ ہے کہ میں حق بیان کرنے میں ڈرتا نہیں ہوں, اور جو کچھ 9 فروری کو ہوا ہے تو سب کو پتہ ہے, اور میں اس چیز اتنا حق تو یار میں بیان کر سکتا ہوں نا. اور یہ میں کہہ سکتا ہوں کہ ٹیکسلا کی عزت کا سوال ہے, اس چیز سے وڈرا کریں اور اللہ تعالیٰ آپ کو بہت عزتیں دے گا. اتنے بھی یار کوئی مروائے گا تو وہ, کیونکہ میرا ویل وشر تھا, 3-4 بندے مجھے ملے ہیں, گھر والوں نے بھی سمجھایا کہ یوں بات نہ کرو. تو میں نے کہا یار میں تو ریکویسٹ کر رہا ہوں, بلکہ مجھے اپنے ایک رشتہ دار نے کہا کہ یہ تو آپ منت کر رہے ہیں. تو یار منت کرنے پہ بھی آپ کوئی مجھے مروائے گا, مطلب گالیاں انہوں نے دے لی ہیں اور ویڈیوز لیک کرنے کی دھمکیاں دے رہے ہیں, تو یار اب مروائیں گے اس بات پہ. میں تو سب سے اتنا زیادہ پیار کرتا ہوں کیونکہ میری مقصد آخرت تھی. کہ ابھی پیچھے میں آپ کو ایک ایگزامپل دیتا ہوں کہ پی ٹی آئی کے جلسے میں ایک بندے نے مریم بی بی کے بارے میں کوئی غلط بات کر دی, تو میں نے باقاعدہ جا کے لڑ کے, اور اس کا شکر ہے کہ وہ لڑکا ریکارڈ کر رہا تھا اور مجھے نہیں پتہ یہ ریکارڈنگ ہوئی یا نہیں, یہ بعد میں مجھے پتہ چلا ہے. تو ادھر جا کے میں نے ان سب 8-10 بندے مجھ سے لڑنے کے لیے تیار ہو گئے تھے, اور میں نے وہاں جا کے مریم بی بی کو ڈیفینڈ کیا تھا, اور عورت ذات کو میں جا کے ڈیفینڈ کر کے آیا ہوں. اور لڑائی کے بہت زیادہ چانسز تھے, لیکن میں نے کہا کہ آئندہ اگر اس مائک پہ کسی نے کوئی غلط بات کی عورت کے بارے میں تو اسے میں ماروں گا. اتنا زیادہ میں آپ کو یہ سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں کہ میری انٹینشنز کبھی بھی پی ٹی آئی صرف نہیں رہی, مسلم امہ اور پاکستانی رہے اور آخرت رہی ہے. اور یہ ویڈیو میں پروف کے طور پہ بیچ میں آپ کو دکھا رہا ہوں. دوسرا نعرہ میں لگاؤں گا, پہلے بچہ بعد میں شادی.
مریم باجی پہلے بچہ بعد میں شادی، پہلے بچہ بعد میں شادی، پہلے بچہ بعد میں شادی. اور لوٹو کا کیا حال ہوا؟ ساڈا بلہ باری ہے، ساڈا بلہ باری ہے. میری بات سنیں، پورا ٹبر چور ہے، ٹھیک ہے؟ گلی گلی میں شور ہے، گلی گلی میں شور ہے، سارا ٹبر چور ہے. یار بات سنیں، گلی میں شور ہے، سارا ٹبر چور ہے. ماں بہن بیٹی کی اب بات نہیں ہوگی بھائی، یہ میں پہلے بتا رہا ہوں. وہ بات اب کوئی بندہ ماں بہن بیٹی نہیں پہلے میری بات سنیں. سنائیں. انہوں نے ہمارے ساتھ کیا کیا ہے؟ بشرا بی بی کے ساتھ بشرا بی بی کے ساتھ یار پھر ہم بھی ویسے ہی کریں گے. نہیں یار میں سمجھاتا ہوں، آپ جائیں. یار میں آج تک نہیں لڑا یار، کوئی اور آپ کرے گا. ہم نے کام روکنا ہے، نہیں ہونا چاہیے، نہیں ہو سکتا. بائک مجھے دو یار، بائک مجھے دو. یار میں ہو ہی نہیں سکتا جذباتی. ایک چیز یار یہ بنائیے، بند کر دے گانا بند کر دے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. ایاک نعبد و ایاک نستعین. میرا گلا خراب ہے، ذرا ایک چھوٹی سی بات سن لیں. دیکھیں خان نے 24 سال اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی بات کی. شروع سے پہلی تقریر میں آپ کو اس کی سنا دوں گا. اس نے لا الہ الا اللہ سے گوروں اور کافروں سے آزادی اس نے بتائی، ٹھیک ہے؟ اور ایاک نعبد و ایاک نستعین کا نعرہ لگایا. اس کے دھرنے میں جو کنجریاں ناچتی رہی ہیں وہ اس نے کسی کو نہیں کہا کہ آگے دھرنے میں ناچو. ہم جب بھی خان کی بات کرتے ہیں ہمیں آگے سے نون لیگی کہتے ہیں جی عورتیں ناچتی رہی ہیں. اور خان نے کہاں پہ کہا کہ مجھے ایک جملہ بتا دو کہ اس نے کہا ہو کہ یار آگے لڑکیاں ناچیں. اس کے نام سے منسوخ کی جاتی ہیں، ٹھیک ہے؟ نمبر 1. نمبر 2، خان نے 25 سال کی سیاست میں بدتمیزی نہیں کی، کسی عورت پہ کیچڑ نہیں اچھالا. ہم کیوں ایسی باتیں کرتے ہیں کہ جس کا خمیازہ ہمارے لیڈر کو بھگتنا پڑتا ہے، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، تو آئندہ اس مائک سے کسی عورت کی کریکٹر اسیسینیشن نہیں ہوگی. انہوں نے اگر چوری کی ہے انہیں چور کہیں، ٹھیک ہے؟ انہوں نے ڈکیتیاں کی ہیں انہیں ڈاکو کہیں، لیکن عورت کی تسلیل اس مائک پہ نہیں ہوگی. خان صاحب یہی تو میں بتا رہا ہوں نا یار. 25 سال میں اس نے نہیں کہا کہ عورتیں ناچیں، اس نے کسی عورت کو گالی نہیں دی، اس نے کسی عورت کا. اب یار میں کیسے سمجھاؤں، ٹھیک ہے؟ سب کو سمجھ آ گیا. نہ وہ لیڈر نہ غدار، تیرا یار میرا یار. نہ وہ لیڈر نہ غدار، ناگ دا کوکا. اچھا اب اگر کوئی کرے گا نا سب اس کو روکیں گے، ٹھیک ہے؟ یار 100 باتیں کرنے والی ڈاکو ہے، ڈاکو کو سب روکیں گے، میں نہیں روکنے. تو کہہ رہے جی یہ مروا دیتے ہیں. تو میں نے کہا مارنے والے سے بچانے والا زیادہ بڑا ہے. اس چیز پہ ہمارا ایمان ہے یا نہیں؟ اور دوسرا ہمیں حق بات کرنی چاہیے، اس پہ ہمارا ایمان ہونا چاہیے یا نہیں؟ کہ جی ہونا چاہیے. تو میں نے کہا پھر کس چیز کا ڈر ہے؟ تو آگے سے ویل وشر سمجھانے والے کہتے ہیں کہ آپ کا بیک گراؤنڈ ایسا نہیں ہے کہ آپ کے پیچھے بندے پہنچ جائیں یا گاڑیاں لے کر اور خرچہ کرنے والے. آپ بہت بڑا نقصان کھا سکتے ہیں، آپ گھر کے ذمہ دار ہیں.
اور یہ ساری باتیں انہوں نے کی اور الحمدللہ مجھے سمجھ آ گئی ہیں یہ ساری باتیں، اور اس وجہ سے میں اپنا کام، کیونکہ اب میں 100% تقریباً کنٹینٹ نہیں بنا سکتا، کیونکہ میں پھر بتاؤں کہ میں یہ عیاشی اور یہ ساری چیزیں بے مقصد باتیں کرنا، یہ میں نہ میرے ذہن میں کبھی آئی ہیں یہ چیزیں، اور نہ مجھے سوٹ کرتی ہیں، اور میں غریب لوگوں کو، پہلے ہی ساری نئی نسل گمراہ ہو رہی ہے اور سوشل میڈیا سے، اور میں بھی ایسا کنٹینٹ بناؤں جس سے شغل میلہ بے مقصد چیزیں باتیں اور اللہ تعالیٰ کو ناراض کرنے والی، جس سے بندے کا ایمان ہی تباہ ہو جائے، یہ چیزیں میں نہیں کرنا چاہ رہا تھا، لیکن جو میں 1% کنٹینٹ ایگزیکیوٹ کر رہا تھا اس میں میرے اوپر اتنی ہرڈلز بنی ہے کہ اب میں مزید اس ٹینشن میں زندگی نہیں گزار سکتا کہ میں نے چیلنج جیتنا ہے اور پروڈکٹیو کنٹینٹ کے تھرو، اور میں اپنا چیلنج ختم کر رہا ہوں۔ یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے، اگر اور ویڈیوز جو آئیں گی نا، اسی ویڈیوز کو میں اس کے کچھ سٹیپس بنا دوں گا تاکہ چھوٹی چھوٹی ویڈیوز بن جائیں، تو یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے، ٹھیک ہے؟ اور اگر آئندہ میں نے کام کیا بھی تو مجھے، ہاں، اجتماع پہ جا رہا تھا، ایک میری سبسکرائبر ہیں، عالمہ ہیں، وہ پورے پاکستان میں بچیوں کو، میری محرم بھی ہیں، وہ بچیوں کو وہ درس دیتی ہیں، درس قرآن اور درس حدیث دیتی ہیں، اور اجتماع پہ جا رہا تھا، مطلب میرے اوپر کتنے لوگ سخت ہیں، اور میں اس چیز میں بہت زیادہ خوش ہوں کہ مجھے گائیڈ کرنے والے ہیں۔ اجتماع پہ جا رہا تھا تو ان کا کمنٹ آیا ہے کہ بھئی اس وقت جنگ کی پوزیشن ہے، غزہ کی، اور آپ اجتماع کی باتیں کر رہے ہیں، اجتماع کا ٹائم نہیں ہے ابھی، تبلیغ کا ٹائم نہیں ہے، جہاد کا ٹائم ہے۔ تو اس حد تک میرے اوپر لوگ، میرے اپنے دوست ہیں نا، سارے رشتہ دار ہیں، اس حد تک لوگ میرے اوپر تنقید برائے تعمیر کرتے ہیں۔ تو ان سب سے میں یہ کہتا ہوں کہ میں معذرت چاہتا ہوں، یوتھ سے بھی میں معذرت چاہتا ہوں کہ میں نے 1 لاکھ سبسکرائبرز کا چیلنج لیا، اور میں یہ چیلنج ہار گیا ہوں، میں اپنی ہار تسلیم کرتا ہوں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ 10 کنٹینٹ ذہن میں آتے ہیں، پروڈکٹیو ریئل کنٹینٹ، اور وہ 10 کے 10 میں ضائع کر دیتا ہوں کہ میں یہ نہیں بنا سکتا، کیونکہ اور باقی فضول کنٹینٹس تو ہزاروں آتے ہیں، وہ میں بنا سکتا ہوں، لیکن وہ میں بنانا نہیں چاہتا تھا۔ تو میں سب سے معذرت کرتا ہوں کہ جو میں نے چیلنج لیا وہ میں ہار گیا ہوں، نمبر 1۔ نمبر 2 کہ آئندہ میری ویڈیو کوئی آئی بھی نہ تو میں مقصد پہ کبھی بات نہیں کروں گا، کوشش کروں گا نہ کوئی میں غریبوں کی بات کروں گا، نہ پاکستانیوں کی، نہ مسلمانوں کی، کیونکہ ہر جگہ تو میرے اوپر وہ لکھ کے ٹھوک دیتے ہیں میرے اوپر۔ تو میں نے، میرے لیے سب سے پہلے میری زندگی ضروری ہے، یہ ساری چیزیں ضروری نہیں ہیں۔ تو میرا چیلنج ختم ہوتا ہے، اور کچھ باتیں ایسی ہیں جو میرے ذہن میں نہیں ہیں، وہ بھی میں نیکسٹ ویڈیوز میں کر دوں گا۔ اور یہ میری زندگی کی لاسٹ ویڈیو ہے، آئندہ کوئی حق سچ کی بات نہیں ہوگی، اور کوئی یوتھ موٹیویشن کی بات نہیں ہوگی، کوئی ریئل کنٹینٹ نہیں ہوگا، کوئی ریئلٹی شوز نہیں ہوں گے، کوئی پاکستانیوں کی بات نہیں ہوگی۔ آئندہ اگر کیا بھی تو صرف شغل میلہ کروں گا، بس جو میں نے یوٹیوب چینل شروع کرتے ہوئے جو میرا ذہن تھا وہی کچھ میں کروں گا۔ اگر میں ایڈونچر ٹورنگ ہی صرف کرتا نا، جو بیئر گرلز کو جو میں نے کاپی کرنا تھا، میں صرف وہی کرتا تو میرے 1 لاکھ سبسکرائبرز، 1 ملین سبسکرائبرز میں آرام سے ہٹ کر سکتا تھا، صرف اگر میں ایڈونچر کنٹینٹ ہی دیتا کہ ایک بندہ نیچر میں جا کے رہتا ہے، کیسے وہ کھانے پینے کے لیے سبزی فروٹ ڈھونڈتا ہے، جنگلوں میں، پہاڑوں میں، خطرناک برفوں پہ کیسے وہ سبزی فروٹ ڈھونڈتا ہے، کیسے شکار کرتا ہے، کیسے لکڑیاں کاٹ کے اس کو کھانا، بڑے مزے کی لائف ہے، اور یہ میرا کریز ہے، یہ لائف گزارنا میرا کریز ہے، اور اسے میں لوگوں کو دکھانا چاہ رہا تھا کہ یہ میری لائف ہے۔ وہ میں نے نہیں کیا ویلفیئر اور ویل ویشنگ کے لیے، وہ کنٹینٹ میں نے نہیں دیا جس سے آٹومیٹیکلی الگوریتم کے تھرو مجھے سبسکرائبرز اور ویوز اور لائکس اور کمنٹس مل جاتے، وہ میں نے نہیں کیا۔ میں نے اتنی بڑی قربانی دی، اور بدلے میں مجھے کیا ملا؟ ابھی بھی میں اگر کرنا چاہوں ایڈونچر ٹورنگ میں لاکھوں سبسکرائبرز اور فالورز لے سکتا ہوں۔ تو میرا گول تو یہ تھا، آخرت کے لحاظ سے اپنی قوم، مسلمانوں کو، پاکستانیوں کو بچانا، یہ میرا گول بن گیا تھا۔ تو میں نے اتنی بڑی قربانی دے کے
میں نے محنت کی، لیکن آئندہ میں مقصد پہ بات نہیں کروں گا، اور یہ میری لاسٹ ویڈیو ہے، اور اگر کی بھی تو بے مقصد باتیں ہوں گی، اور اس پہ میں سب سے پیش کی معذرت چاہتا ہوں، ٹھیک ہے؟ اور چیلنج میں ہار گیا ہوں، میں اپنی ہار کو تسلیم کرتا ہوں، کیونکہ جو ویڈیوز بناؤ وہ تو ڈیلیٹ کروا دی جاتی ہے۔ 3 مہینے میں ویڈیو نہیں بناتا کہ میرے اوپر پابندیاں بہت زیادہ ہیں، اور جو بناؤ وہ پھر ڈیلیٹ کروا دیتے ہیں۔ تو ٹھیک ہے، نثار میں تیری گلیوں کے اے وطن کے جہاں چلی ہے رسم کے کوئی نہ سر اٹھا کے چلے، جو کوئی چاہنے والا طواف کو نکلے، نظر جھکا کے چلے، جسم و جان بچا کے چلے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت بہتر فرمائے، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قدم مبارک میں جنت الفردوس میں ہمیں جگہ عطا فرمائے۔ جو کوئی دنیا سے چلے گیا اللہ تعالیٰ ان کی بخشش فرمائے، آخرت کی منزلیں آسان فرمائے۔ ہمارے پاکستان کو تمام امت مسلموں کی اللہ تعالیٰ مدد فرمائے، بہت مار پڑ رہی ہے اور سب ہم لوگ گمراہی کی زندگی گزار رہے ہیں، ہمیں اللہ تعالیٰ ہدایت دے۔ سوشل میڈیا کے اس فتنے کے دور میں ہدایت ملتی ہوئی نظر نہیں آ رہی، لیکن جب ہم اپنی حالتوں کو دیکھتے ہیں، اپنے کرتوت اعمالوں کو دیکھتے ہیں، یا سوشل میڈیا کے اس سائیکولوجیکل ٹریپ کو دیکھتے ہیں، تو کہیں بھی ہدایت نہیں نظر آ رہی۔ لیکن جب ہم اللہ تعالیٰ کی رحمت کو دیکھتے ہیں نا، تو پھر امید کی کرنیں نظر آتی ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ ہدایت دے ہمیں۔ سائننگ آف۔